अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। कैसे हैं आप लोग? और मेरी ख्वाहिश होती है कि जब मैं कहती हूँ ना मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी, तो रियली मेरे अंदर एक खूबसूरती और एक अंदर की मुस्कुराहट जो है वो मेरे चेहरे पे आ जाती है और मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है। और मेरी टीम जो है यहाँ पर सब जो है डिफरेंट बातें कर रहे होते हैं, तो मैं कहती हूँ ये मुस्कुराहटें, ये खुशियाँ जो है आप हमेशा आप अपने घर में, अपने एनवायरनमेंट में, अपने ऑफिसेज में सब इसी तरह मुस्कुराते रहें, खुश रहें और हमारे मुल्क में यही खुशियाँ जो हैं हमेशा कायम और दायम रहें। ये तो है छोटी सी दुआ, लेकिन एज़ यूजुअल आपको पता है कि मैं जब भी आपके सामने आती हूँ अपना शो लेके, तो ऑफ कोर्स मेरा एक छोटा सा मैसेज होता है। और आज जो मैसेज है, अच्छा मैसेज हमेशा ये होता है कि रेलेवेंट टू जनरल गुफ्तगू होती है। कहीं ना कहीं किसी की बात बहुत अच्छी लगती है, जब मुझे किसी की बात अच्छी लगती है तो ऑफ कोर्स आपको भी मेरी कोई बात अच्छी लगती होगी कि ये बात बहुत अच्छी कही है, और अच्छी बात कहना ही सदका जारिया है। तो कल जफ़र साहब ने जब एक बात कही कि हम जो है माँ की गोद एक इंस्टीट्यूट है, मतलब फर्स्ट स्टेप है। हम बच्चों को जो सिखाते हैं ऑफ कोर्स वो हमें वो रिप्लाई भी वही मिलता है। तो वो क्या बात है कि हम बच्चों को झूठ हम खुद सिखाते हैं, हम बच्चों को चोरी करना खुद सिखाते हैं। जब हम उनसे पूछते नहीं हैं, जब हम उनके सामने जो कुछ करेंगे बच्चा वो ही रिएक्ट करेगा। अब उन्होंने कहा फॉर एग्जांपल झूठ, तो हमने कहा माँ बाप क्यों झूठ सिखाएंगे? बोलेंगे जब माँ बाप इस तरह झूठ सिखाते हैं कि जब हम कहते हैं कि कोई किसी ने नॉक किया तो जाके कह दो अब्बू घर पे नहीं है, तो ये झूठ है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे की हेल्प करना कैसे सिखाते हैं। तो अगर हम शुरू से ही आपने देखोगे कुछ लोग हैं वो किसी की हेल्प करने को इतना नहीं प्रेफर करते, तो आपने देखो बच्चों को हम किस तरह उनके दिल में डालें कि दूसरे की मदद करना कैसे ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल उन्होंने बहुत अच्छी मिसाल दी थी कल JDC से ज़फ़र साहब ने एक बात कही कि हम बच्चों को लंच देते हैं तो उनको ख़ास तौर पे जो कहते हैं कि मतलब खुद ही खाने, तो बच्चों के दिल में कैसे होगा कि शेयरिंग क्या चीज़ होती है, मोहब्बतें क्या चीज़ होती है। तो वो अगर उनसे कहें कि बेटा ये जो लंच बॉक्स है जब आप खाएं तो अपने ये जो मैंने एक्स्ट्रा रखा है ये आप अपने दोस्त को भी दीजिएगा, तो इससे बच्चों के अंदर एक दूसरे की मोहब्बत जागती है। तो मेन इंस्टीट्यूट जो होता है वो मदर होती है, आपका अपना घर होता है, आप अपने पेरेंट्स होते हैं। तो ये छोटा सा मैसेज है, जब भी अपने बच्चों को अगर कुछ सिखाना, और ये रिटर्न आपको कैसे मिलेगा जब आप इस अल्लाह पाक जब आपकी ज़िंदगी करे, जब 70-80 साल की उम्र में आप जब चले जाते हैं तो फिर क्या होता है आपकी एज उस पर चला जाती है, तो वही बच्चे आपकी फिर मदद करते हैं। उनको पता होता है कि हमारे माँ बाप ने हमें क्या सिखाया, आप जो सिखाएंगे वही आपको उसका रिटर्न मिलेगा। तो मेरा ये छोटा सा मैसेज है, अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी करें, मैनर सिखाएं। आप जब पेरेंट्स, अक्सर मैंने देखा है कि वालिदैन घर पे अगर कोई वालिद साहब आते हैं तो पेरेंट्स बच्चे अपनी जगह बैठे रहते हैं, मोबाइल के साथ लगे रहते हैं, उनको इतनी रिस्पेक्ट नहीं होती कि जो पर्सन हमारे लिए इतने एफर्ट कर रहे हैं, कम अज़ कम पहले ये होता था दौड़ के माँ बाप के लिए जाते थे, फादर आते थे। और अक्सर मैंने तो अपने वालिद साहब जब मैं आते थे तो मैं छोटी सी थी तो मैं उनके सॉक्स उतारती थी, शूज़ उतारती थी। वो छोटे छोटे जो चीज़ें हैं ना वो मोहब्बतें ज्वाइन करती है। तो आप अपने बच्चों को सिखाएं। तो आप तो बच्चे ऐसे होते हैं जैसे पेरेंट्स को है तो वो दूसरे कमरे में चले जाते हैं बच्चे, तो ये चीज़ फिर क्या होता है, फिर आगे चल के आपको ट्रांसफ़र होती है। तो हम नहीं चाहते कि अल्लाह पाक आप लोगों के साथ भी ऐसी कोई क्राइसिस हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, तो आप अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी करें। ये छोटा सा मैसेज है। और आज जो है बड़ी खुशआइन बात है, आज हमने शेफ़ को, हमेशा हम जब खाने पीने की बात करते हैं तो हमारे शेफ़ जो हैं वो बहुत मतलब थोड़े टाइम पर वो आते हैं और कुछ बनाना सिखाते हैं। तो हमें कंप्लेंट्स आई हैं, कॉल्स आई हैं, ये कहूँगी कंप्लेंट्स कॉल लाइक, कि जब भी आप सभी बताती हैं हमें जो है वो थोड़ा समझ आता है, तो प्लीज़ ज़रा डिटेल से हमें जो है वो जो कुकिंग जो है वो बताएं। तो आज हमारे दरमियान मौजूद है शेफ़। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ यूसुफ, कैसे हैं आप? हाँ, ज़बरदस्त है, पूरे रमज़ान में भी बिज़ी रहे, हाँ ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप माशाल्लाह से। देखिए आप लोगों की जो है कॉलर्स आपसे कितना प्यार करते हैं, और उन्होंने कहा है कि शेफ़ जो बताते हैं वो रह जाता है। तो आज आप हमें क्या सिखा रहे हैं ये बताइए। आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं व्यूवर्स के लिए क्रिस्पी फ्राइड, हमारे पास चिकन है, ड्रम स्टिक हमने रखी हुई, तो इसके लिए हमारे पास इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। सॉल्ट पेपर हमने यहाँ पे रखा हुआ है, इसको हमने ऑलरेडी थोड़ा सा बॉईल करके देन हम इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको बॉईल नहीं करेंगे, हम इसको कच्ची रख लेंगे तो होगा यूँ कि अंदर से कच्ची रह जाएगी। क्योंकि फ्राइड आइटम आपका ऐसा होता है कि आपका ऑयल जो है 100 अबव सेंटीवर होता है,
اور جب آپ یہ چیز ڈالتے ہیں تو جسٹ اس کو رنگ اس کو جو آنا چاہیے، اور باقی یہ کہ پھر اندر سے وہ کچا رہ جائے گا اگر آپ نے اس کو پہلے سے بوائل نہیں کیا. اچھا میں چاہوں گی آپ ابھی فرائی نہ کریں کیونکہ ہمارے گیسٹ آئیں گے تو پھر آپ اس وقت فریش لیکن صرف بتائیں ضرور کہ کیا. تو اس میں آپ یہ اس طرح سے کرنا ہے جس طرح ایک یہ باؤل ہم نے لیا، ٹھیک ہے، جسٹ میں آپ کو میرینیشن کر کے بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے. اور اس میں آپ نے یہ 2 آپ نے اس میں سے یہ لے لی، ٹھیک ہے. یہ اسے کوٹ کرنا سکھا رہے ہیں کہ کس طرح ہم اسے، اور جسٹ آپ نے یہ ہم نے 3 ایگز لیے ہوئے، اس کو ہم فریش بیٹ کر لیتے ہیں اس طرح سے. یہ بچوں کے لیے بہت زبردست ہے، بچوں کے لیے بہت اچھا ہے، لنچ باکس کے لیے بہت اچھا ہے کہ لنچ باکس کے لیے آپ آلریڈی اس کو بوائل کر کے رکھ لیں. جسٹ 3 انگریڈینٹس ہیں خالی، اس میں بریڈ کرم ہے، فلاور ہے اور ایگز ہیں، سالٹ اینڈ پیپر ہے. بڑے آرام سے جو ہے اور ایزیلی جلدی سے بن بھی جاتا ہے. صبح میں ویسے بھی مدرس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے. اچھا بوائلڈ سے یہ ہے کہ آپ بوائل کر کے رکھ بھی سکتے ہیں اور ایزیسٹ ہے کہ آپ اسے، یہ آپ نے اس کو اس طرح سے، یہ میدے میں، یہ میدا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ نے اس کو اس طرح سے کوٹ کر کے رکھ لینا. جسٹ اب اس پہ آپ سالٹ پیپر لگا لیں. اگر آپ چاہیں تو اس میں میدے میں بھی سیزننگ کر سکتے ہیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ فلور میں ہی ٹیسٹ آ جائے گا، لیکن آپ علیحدہ سے کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسری ایک چیز، اگر یہ تو بچوں کے لیے ہو گیا، اگر فار ایگزامپل اگر آپ اسپائسی نہ کرنا چاہیں تو یہ بچے کھا لیں گے، اور اگر اسی میں اگر آپ چاہیں کہ بڑے کھانا چاہیں تو اس میں اسپائس یوز کر سکتے ہیں. بلیک پیپر ہو گیا، بلیک پیپر کر ریڈ لیجیے، چلی ہو گیا، پیپریکا پاؤڈر یا ریڈ چلی پاؤڈر آپ یوز کر لیں، وہ زیادہ اچھا رہے گا. اس طریقے سے آپ نے اس کو اس میں کر کے یوں، اور یہ آپ نے اس کو کوٹ کر کے اس طرح سے بریڈ کرم. اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ سم ٹائم ہمارے، یہ دیکھیں آپ نے کیا تو ہاتھوں پہ بھی یہ بریڈ کرمز لگ جاتے ہیں تو بڑی مشکل نہیں ہو جاتی؟ بس یہ تو اس کی ٹپ یہ ہے کہ آپ گلوز یوز کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ ٹونگ لے سکتے ہیں، لیکن بیسکلی اگر آپ ہاتھ سے بریڈنگ کریں گے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس پہ کرسپی آ جائے گا اور تھوڑا چپک بھی جائے گا. اس طرح سے اس کے بعد آپ اس کو اس میں ایک، یہ انہوں نے ایک بتا دی. اب اسے کیا آپ نے بہت سارے بنا کے رکھ لینے، اس طرح سے آپ بالکل ایز اٹ از جس طرح میں نے میتھڈ بتایا ایسے آپ ریڈی کر کے رکھ دیں. ایک ساتھ پھر آپ فرائی کر کے آپ نکال، اور جیسے ہی آپ کے مہمان آئے اور پھر آپ نے ٹھکا ٹھک بالکل آپ نے، اور ہم آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے. اچھا ہم بات کریں گے اپنے ناظرین سے، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اور میں آپ کے لیے بہت چیزیں سرپرائز لائی ہوں. آج ہمارے گیسٹ بھی بڑے سرپرائزنگ ہیں، ہمارے گیسٹ بھی موجود ہیں، لیکن وہ ہمیں آپ کو، کیونکہ سرپرائز تو سرپرائز ہوتا ہے، تھوڑی دیر میں ہی دیکھا جائے گا. تو ہمارے پاس ہمارے بڑے پیارے گیسٹ بھی آ جائیں گے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی، میں آپ کے لیے بہت ساری چیزیں، خاص طور پہ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کے لیے بہت کچھ ایسا لے کر آئیں جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں، جو آپ کرنا چاہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ مجھے اس پروگرام کا مقصد، جیسے میں نے کہا کہ ہم ان لوگوں کو پلیٹ فارم دینا چاہتے ہیں جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. یہ پلیٹ فارم مسکراتی صبح کا ان لوگوں کے لیے ہے، وہ بیوٹیشینز جو اپنے کام کے اندر بہت زیادہ پرفیکٹ ہیں، جو کام کرنا جانتی ہیں لیکن وہ ہائی لائٹ نہیں ہو رہی ہیں. تو ہم نے سوچا ہے کہ ہم ان کو بالکل یہاں پر اس شو میں اپنے پروگرام میں ایز اے گیسٹ بلوائیں اور وہ اپنی ڈیمونسٹریشن کر کے بتائیں. تو وہ تمام بیوٹیشینز جو اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہیں ہمارے مسکراتی صبح مارننگ شو میں، تو وہ ضرور ہم سے کانٹیکٹ کریں. ہمارے نمبر بھی اسکرین پر موجود ہیں، مسکراتی صبح کے نا 0315 آپ نمبر دیکھ رہے ہوں گے، تو یہ نمبر موجود ہے، آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتی ہیں. اور ایزیسٹ، کوئی بھی پرابلم نہیں ہے، آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں گے، ہم آپ کو لائن اپ کریں گے اور اس پروگرام میں آپ شامل ہو جائیں گے. اسی طرح ہمارے ساتھ یوتھ ہے، بہت ساری ایسی جنریشنز ہیں، بہت زیادہ یونیک کام کری ہے ہماری یوتھ، بہت زیادہ. تو ہم چاہتے ہیں وہ یوتھ جو آگے اپنے پلیٹ فارم ان کو نہیں مل رہا اور اپنے کام کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ جوائن ہو سکتے ہیں. اسی طرح میں نے دیکھا ہے کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو سائنس کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ جو ہے کام کیا ہے، انہوں نے کچھ نہ کچھ جو ہے پروجیکٹس بنائے. ہم ان کے لیے بھی ان کو بھی انوائٹ کرنا چاہتے ہیں. اور میں آپ کو یونیک بات یہ بتاؤں گی کہ بہت جلد یہاں پر ایک مینا بازار لگنے والا ہے. یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ یہ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ اپ کمنگ آپ نیکسٹ ویک میں دیکھیں گے. تو یہاں پر ساری کریٹیو وومنس اپنے جو ہے کام لے کر حاضر ہوں گی. اور آپ دیکھیے گا ان میں ڈریسز بھی ہیں، اس میں جیولری بھی ہے، اس میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں، ہینڈ ان کرافٹ کی چیزیں، مین تو ہینڈ ان کرافٹ ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ساری وومنس جو اگر فار ایگزامپل میری آواز ان تک جا رہی ہے اور مسکراتی صبح کے وہ شو میں آنا چاہتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں وہ ٹیلنٹڈ ہیں، تو وہ ضرور اس شو میں تشریف لائیں، کیونکہ مینا بازار کا ایک سیگمنٹ بہت جلد اس پلیٹ فارم پہ ہونے والا ہے. اسی طرح انشاءاللہ تعالی ہم برائڈل کانٹیسٹ بھی اناؤنس کر دیں گے بہت جلد. آہستہ آہستہ ہمارے ساتھ جو ہے بیوٹیشین جوائن ہو رہی ہیں، تو ایک بڑا برائڈل کانٹیسٹ ہے اور اس کے لیے ہم نے آپ کے لیے بہت زبردست
सरप्राइजिंग गिफ्ट रखा है जो विनर करेगी उस ब्यूटिशियन के लिए है, फिर हमारे लिए इसके अंदर, क्योंकि हर तरह के लोगों के लिए हमने कैटेगरीज की हुई है कि कौन कौन से लोगों को कहाँ कहाँ करना है। फिर हमने रखा है कुकिंग कंपटीशन, ये भी बड़ा यूनिक है, लेकिन इसके अंदर हमने ऐसी ख़वातीन, तो आपको पता है जो बहुत सीनियर होती हैं, लेकिन हम चाहते हैं हम ज़रा जूनियर लेवल पर इन बच्चियों को लेकर आएँ, जो इस तरह बच्चियों में शौक़ बढ़ता है आगे बढ़ने का। तो मैं चाहती हूँ कि वो बच्चियाँ जो पकाने का शौक़ है, उनको आगे बढ़ने का शौक़ है, तो उनके दरमियान कंपटीशन होगा और उनके लिए कैश प्राइज़। तो देखें ये ज़बरदस्त किस्म का मुस्कुराती सुबह लेकर आए। तो अगर हमारे दरमियान कोई कॉलर हैं तो प्लीज़ मुझसे बात करें और मुझे बताएं, क्योंकि इससे पता चलता है समटाइम मैं बात कर रही होती हूँ, वो कॉल्स आ रही होती है, उस वक्त तो मैं बात नहीं करती, तो वो कॉल ड्रॉप हो जाती है। तो वेट करने की भी एक वजह होती है ना समटाइम, तो बातों में इंटरप्शन भी हम कहते हैं कि वो फिर आप तक हमारी बात पहुँच नहीं पाती। तो ये सारी बातें मैंने आपसे डिटेल में की। तो अगर आप और एक और भी है मेरे जहन में फिर आ गया कि इंशाल्लाह वो बच्चे जो माशाल्लाह जैसे ग्रेजुएटली ग्रूम अप हो रहे होते हैं, 6 मंथ का बेबी है या एक 6 साल का है या 5 साल का है, तो बच्चों में जो है कुछ ना कुछ बोन्स प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं अब कहना नहीं चाहती, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो बच्चों की हम लोग डिस्कस नहीं कर पाते, और वो बच्चे जो हैं वो छोटे हैं, लेकिन माँ बाप बड़े परेशान हो जाते हैं, ख़ासतौर पे मदर्स, कि ये खा नहीं रहा, ये नहीं। अब उसके बच्चे की जो है ग्रोथ रुकना शुरू हो जाती है, तो हम उसके ऊपर भी एक पूरा बच्चों का सेगमेंट करेंगे। तो आप ज़रूर हमारे साथ ज्वाइन कीजिएगा। वो मदर्स जो चाहती हैं इस तरह की अवेयरनेस जनरेट हो, तो वो भी हमसे जो रब्ता कर सकती हैं, और जिसका बेबी एक बड़ा अच्छा हम कंपटीशन लेकर आने वाले हैं, क्योंकि जब हमारे पास आते हैं ना बहुत सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें देखिए मुस्कुराती सुबह में मौजूद है। बहुत जल्द एक हम किड्स कंपटीशन करेंगे, आपके टैलेंटेड बच्चे हैं, और ये एज जो है 5 से 7 साल के दरमियान है, और देखेंगे बल्कि मेरे ख्याल में 4 साल का बच्चा भी बड़ा एक्टिव होता है, समझदार होता है, तो हम उनके साथ गेम्स करेंगे। दिस इज़ अ हेल्दी एक्टिविटी। हम आपको अवेयर करना चाहते हैं कि बच्चों को सिर्फ मोबाइल तक मत रखें। मोबाइल में जो रेज़ होती है ना, हम तो बहुत ईजीएस्ट समझती हैं मदर्स, कि आपने मोबाइल पकड़ा दिया और वो बच्चे बड़ा बिजी, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन आपको नहीं पता उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। इस तरह बच्चों को फिट्स भी हो जाते हैं, बच्चों की आईसाइट्स बहुत वीक हो जाती हैं, और बहुत सारी बातें जो बच्चों को इंटरनल जो है ना, जैसे लाइक मैं तो कहूँगी पैरालाइज हो जाते हैं। आपने देखा होगा वो एक जगह पढ़े तो इसी तरह बस वो टक 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 यूज़ कर रहे हैं। पहले ही होता था कंप्यूटर पे दो बच्चे एक साथ गेम खेल रहे हैं, और वो तो बहन भाई हैं तो वो चलो एक साथ, बहुत सारा डिस्टेंस पे कंप्यूटर होता था। अब तो आपने अपनी आंखों के सामने ऐसे मोबाइल कर लिए जैसे मेरा ये कार्ड है तो वो इस तरह हो गए कि बच्चे ऐसे स्टिक हो गए हैं। ये मेरे ख्याल में मेरे ये जितने सुन रहे हैं और जितने नाज़रीन सुन रहे हैं मेरी बात से बिल्कुल एग्री होंगे कि वाकई में ऐसा है कि हम लोगों ने, मदर्स ने, इसमें मैं ये कहूँगी कि जैसे मैंने मैसेज में कहा था ना कि इंस्टीट्यूट है, बेसिकली मदर एक इंस्टीट्यूट है। तरबियत का फर्स्ट स्टेप जो है वो मदर से शुरू होता है। तो आप लोग अपनी जो है ना, कहते हैं कि एक औरत पूरी जनरेशन को लेके चलती है, ठीक है, तो आपकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है। एक मदर जो है, चाहे वो कोई भी औरत का कोई भी रूप हो, क्योंकि एक हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ है ना, तो वो औरत चाहे माँ में हो, बहन में हो, बेटी में हो या बीवी में हो, तो प्लीज़ अपने बच्चों को ये तमाम चीज़ों से क्योर करें। आपने ईजीएस्ट मत समझें कि उनको, ये देखें कितना शार्प हो गया, मोबाइल ऑपरेट कर लेता है इतना। आप कभी फॉरन, असल में ज़रा सा नॉलेज लेना, थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी होती है, तो बाहर मुल्क में ये चीज़ें अवॉइड की जाती हैं, वो अपने बच्चों को इस तरह नहीं देते। वक्त से पहले मैंने देखा बच्चों को ग्लासेस लगे हुए, तो क्या होता है, ग्लासेस लगने से क्या होता है, बच्चों की आईसाइट बहुत वीक हो जाती है। तो इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखें। हम अपने शो में बहुत सारी ऐसी जो हैं सेगमेंट्स लेकर आ रहे हैं, तो मैंने रिपीट भी करना चाहूँगी कि अगर आप हमारे प्रोग्राम में आना चाहते हैं, नंबर इसमें स्क्रीन पर मौजूद है। यू आर अ ब्यूटिशियन, और अगर आपका सैलून है या नहीं है, व्हाटएवर, तो अगर आप क्रिएटिव काम करना जानती हैं, हैंड एंड क्राफ्ट की नॉलेज है, आप बिल्कुल हमारे प्रोग्राम में आ सकती हैं। और बहुत जल्द हमारी एक बहुत अच्छी शेफ़ है जो केक बहुत अच्छा बनाती हैं, तो वो बच्ची हैं, बहुत छोटी हैं, अनाबिया, हाय।
تو انابیہ کو میں ویوز کرنا چاہوں گی. شی از ویری ٹیلنٹڈ اور ہماری ایک کالر بھی ہیں تو بہت دفعہ مجھ سے مل بھی چکی ہیں. تو میں نے کہا انابیہ میں انشاءاللہ بہت جلد, کیونکہ ان کی ایج کم ہے, آئی تھنک 12-13 سال ہوگی, تو لیکن وہ کیک جب بناتی ہیں تو آؤٹ اسٹینڈنگ بناتی ہیں. تو یہ بچیوں میں آپ جب ہنر کی جانب, پیشن کی جانب ان کے اندر جو جستجو ہے, کیونکہ اس بچی کو شوق ہے, کبھی وہ پیسٹریز بنا رہی ہے, کبھی وہ بسکٹس بنا رہی ہے, تو کیا ہوتا ہے بچوں کے اندر اگر اس طرح کی بچیوں میں شوق ہونا وہ بہت اچھی بات ہے. ہم اپنی ان بچیوں کو جو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ, کیونکہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اگر آپ ان چیزوں کو بھی لے کے چلیں گے نا تو آپ کی گھریلو لائف بہت پیاری ہو جائے گی. تو بچیوں کو یہ چیزیں بھی آنی چاہیے, تبھی تو وہ اپنے ملک کو اور اپنی تمام چیزوں کو سنبھال سکتی ہیں, اپنے ملک, اپنے گھر, اپنے بچوں کو. تو یہ بہت ضروری ہے, آپ جو بھی کام کریں اس میں سنسیئرٹی بہت ضروری ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا. کوئی بھی کام کریں دل سے کریں, تھوڑا کریں, اچھا کریں, سالڈ کریں. تو بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں, باتوں سے یاد آیا مجھے کہ زندگی میں جب مسکراہٹ, وہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کرنا چاہوں گی کہ جب ہم کسی کے اوپر نیگیٹو جب تھنکنگ رکھتے ہیں یا نیگیٹو باتیں کرتے ہیں تو ہمارا انٹرنل جو ہے وہ بھی نیگیٹو ہو جاتا ہے, یعنی کہ ہم انٹرنل خود خراب ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بہت سارے سائیڈ افیکٹ پڑ جاتے ہیں. تو کوشش کیجئے, تو کوشش کریں کہ جتنا بھی ہو سکے کہ ہم لوگ جتنا بھی پازیٹیو رہیں. پازیٹیو رہنے سے کیا ہوتا ہے, ہم اندر سے بھی خوش ہوتے ہیں اور جو ہے ہمارا دل بھی بہت خوش ہوتا ہے. تو کوشش کریں آپ پازیٹیو رہیں اور اچھی باتیں کریں. اور اگر آپ کو کہیں پر بھی, فار ایگزامپل دیکھیں سم ٹائم ریلیشنس ایسے ہوتے ہیں, بہت کلوز ریلیشن کی بات کروں گی, کہ ریلیشن اتنے ایسے ہوتے ہیں کہ جتنا بھی آپ ان کو توڑنا ہے وہ توڑ نہیں سکتے, کیونکہ اللہ پاک نے آپ کے رشتے بہت اسٹرانگ بنائے. تو کوشش کریں اس ٹائم پر ذرا سا آپ اوائڈ کریں, تھوڑا سا خاموش رہیں, تو آپ کے ریلیشنز جو ہیں بریک اپ نہیں ہوتے. آپ ان کو توڑ بھی نہیں سکتے, کیونکہ یہ اللہ پاک نے بہن بھائی ماں باپ سب کے رشتے بنائے, آپ ان کو توڑ نہیں سکتے. تو کوشش کریں اگر آپ کے کسی کا مزاج آپ سے نہیں مل رہا, اگر آپ کی ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, تو تھوڑی دیر اس کو بریک میں لے آئیں, ٹھیک ہے. اسی طرح ہم بہت ساری باتیں جب کر رہے ہوتے ہیں کہ خوشیاں جو ہیں, جیسے عید کا تہوار ہمارے جیسے کل تھا کہ ہم نے مسکراتی صبح کے ساتھ جو ہمارے گیسٹ تھے, فاروق ستار صاحب آئے تھے, ظفر عباس صاحب آئے تھے JDC سے, تو ہم نے ان کے ساتھ خوشیاں منانے کا کوئی بھی ٹائم ہوتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ نہیں وہ تو وقت گزر گیا. نہیں, میں کہتی ہوں زندگی کا, میں کبھی اپنے بچپن کی باتیں کرتی ہوں, کوشش کرتی ہوں وہ لوٹ کے آئے, وہ پاسبل ہی نہیں ہوتا. تو جو وقت ہے وہ سب سے خوبصورت ہے, اسی وقت کو آپ بہت اچھے طریقے سے گزار لیں. تو بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. جی مجھے بتائیں گے بریک کتنی دیر میں ہوگی؟ میں شیف کی طرف چلی ہوں, شیف نے پوری ماشاءاللہ یہ ڈرم اسٹک ریڈی نہیں ہو گئی ہے کچھ؟ بس ڈرم اسٹک آپ کی ریڈی ہے. جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بہت ساری جو ہیں, ایک ہم گارنش بنا لیں گے. گارنش بھی بن رہی ہے. اچھا انہوں نے ذرا ٹائم لے لیتے تو گارنشنگ ہم لوگ دیکھ لیں. تو جی ناظرین لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک مسکراتی صبح کے ساتھ, میں ہوں سبھی. اور بات ہو رہی تھی, میں نے آج ماشاءاللہ اتنی دیر آپ سے بات کی, اور جب خوبصورت باتیں کی جاتی ہیں تو خوبصورت, میں نے کہا تھا نا کہ ہمارے پاس ایک سرپرائزنگ گیسٹ بھی آ رہے ہیں, تو وہ آ چکے ہیں. اچھا جب سرپرائزنگ گیسٹ ہے تو اس کی تھوڑی سی اگر میں بولنا شروع کروں گی تو اگین پھر اتنا سارا بولنا پڑ جائے گا. لیکن میں یہ کہوں گی کہ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے دور میں یہ ہوتا تھا, ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ نہیں تھی, تو ہمیں کیا پتا ہوتا تھا کہ کرائم کہاں ہو رہے ہیں. وہ نیوز پیپر میں آتا تھا تو لوگ جو پرچیز کرتے تھے ان کو پتا ہوتا تھا. لیکن کچھ لوگوں نے کرائمز کو ڈفرینٹ میتھڈ سے آپ کو اویئر کیا. انہوں نے بتایا کہ جو ہیں جرم ہو رہے ہیں اور اس طرح ہوتے ہیں, تو آپ اپنے آپ کو سیو کر لیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایسے اسٹیپ کسی پرسن نے لیا ہو اور اس نے ہمیں بتایا کہ یہ طریقہ کار بھی ہوتا ہے واردات کا, تو آپ سیف کیسے ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے گھر چوری کرنے کے لیے لوگ کیسے آتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کو کیسے ان لوگوں کے ساتھ بیہیو کرنا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. قتل کیسے ہو جاتے ہیں, گھر میں جو ماسیاں آتی ہیں, تو یہ ساری چیزیں انہوں نے ڈرامیٹیکل طریقے سے ہمیں بتائی ہیں, لیکن وہ بالکل ٹرو ہیں, سچ ہے. سچ کو بڑے طریقے سے آپ کو ریپریزنٹ کیا. تو یہ ساری اویئرنیس جنریٹ کرنے کا جو صحرا جاتا ہے وہ ایک بہت ہی زبردست پرسن ہے. میں تو کہوں گی ہمارے محسن ہیں, ہم ان کو کہیں گے ہمارے محسن ہیں. تو اس وقت میرے درمیان موجود ہیں
क्रिमिनोलॉजिस्ट, और ये हैं सैयद अली रज़ा नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात। कैसे? माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त महफिल सजाई हुई आपने, क्या ज़बरदस्त प्रोग्राम। मैं कल भी देख रहा था, क्या अच्छा प्रोग्राम किया आपने, वाह वाह वाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आप सलामत रहिए, आबाद रहिए, हमेशा खुश रहिए। आप लोगों की दुआओं से जो है हम आगे इंशाल्लाह काम करते रहेंगे। हम आप हैं, और मैं कहूँगी ही इज़ अ वेरी सीनियर एंकर, और सीनियर मैं ये एंकर कहूँ क्योंकि इनका आवाज़ मुझे इतनी अच्छी लगती है। जब मैं सुनती हूँ ना, मैं हूँ अली, सॉरी सर आपकी मैं वो कर रही हूँ, उसके लिए मैं परमिशन ले लूँ। मैं कैसे बोलता बताएं? मैं हूँ अली रज़ा नकवी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अब मैं इनका जैसे जैसे FM 100 पे आपको कोई मैसेज दे रहा है, प्लीज फौरन अलर्ट हो जाए, इस वक्त मैं आने वाला हूँ, तो ये ऐसा है बहुत। देखिए मैं आपको बताऊं नाजरीन, आप तमाम दोस्त जानते हैं, पूरे दुनिया के लोग जानते हैं कि हमारी कोशिश हमेशा से यही रही है, हमेशा यही काविश की है मैंने कि किसी न किसी तरह अवेयरनेस, जैसे अभी सभी ने बताया, अवेयरनेस जारी रहे, आगाही होती रहनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि सभी अक्सर औकात ऐसा होता है कि अवामुन्नास, अल्लाह की मखलूक जो है वो अनजाने में ऐसे ऐसे धोखे उठा लेती है, ऐसे ऐसे मामलात उसके सामने आ जाते हैं, ऐसे मामलात दरपेश हो जाते हैं कि उसको समझ ही नहीं आता कि ऐसे दुनिया में अचानक कैसे हो गया। बिल्कुल तो हम नाजरीन यही कोशिश करते हैं, हमेशा से हमारी ख्वाहिश ये है कि अवामुन्नास आगाह रहे इस बात से कि क्रिमिनल जितने भी हैं वो कैसे कैसे चेहरे बदल कर, कैसे कैसे रूप धार कर अचानक हमारे और आपके सामने और हमारे दरमियान में ही होते हैं। वो मैं अभी फिर वो दिल भी बस हो जाता है ज़ैनब का, कि वो पड़ोस में ही था बंदा, और वो जब सब एहतजाज करते उसमें भी वो शामिल था, उसकी वीडियो सभी। असल में होता पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ कि जुर्म कहीं अचानक दरख्त से नहीं गिरता है, बिल्कुल ठीक, उसके कहीं ना कहीं से मामलात मिलते ज़रूर है। देखिए मैं एक्चुअली यहाँ पर आया हूँ तो एक बात बताता चलूँ आप लोग, ताकि किसी के यहाँ पर इस प्रोग्राम में, मेट्रो वन के इस प्रोग्राम में आने के उसके फ़वाइद हासिल होने चाहिए। देखो मैं आपको बताऊँ, मामला यह है कि हम अपने अपने घरों को अक्सर अपने गार्ड्स के ऊपर, अपने मुलाजमीन पर, अपने चौकीदारों पर छोड़ देते हैं, और बेगम साहिबा अंदर जाके कमरे में सो जाती है, बिल्कुल सही, मासियां काम कर रही होती हैं, सही कह रहे हैं आप। ठीक है। अच्छा नाजरीन याद रखिए, ये दुनिया का सबसे खतरनाक काम है कि आप अपने घर में किसी गैर को बुला रहे हैं, ठीक है, और आप जाके कमरे में सो गए, ठीक है, या आपके फ्रेंड आ गए, आपके मिलने वाले अजीज अकारिब रिश्तेदार आ गए, आप उनके साथ बैठ के जाके, और उसके बाद मासियां, नौकर, माली, चौकीदार, ये गैर लोग हैं, आपके अपने नहीं हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जिनको आप तनख्वाहें दे रहे हैं ना, वो अपने नहीं हो सकते, ठीक है, बिल्कुल सही, उन्होंने तनख्वाहें लेनी है। अच्छा अब आप मुझे एक बात बताइए, हम उनको 10,000, 20,000, 25,000 ये तनख्वाह दे रहे हैं, ठीक है, वो गैर आदमी तो है ना, गैर खातून तो है ना। अगर कोई उनको 1 लाख रुपए दे दे कि जी आपको हम 1 लाख रुपए देते हैं, आप ये बता दीजिए, है ना, हमें अंदर आने दें, तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता ये। अच्छा ऐसे मामलात इतने खड़े हुए हैं इस माशरे में, इतने मामलात के सभी आदमी सोच नहीं सकता। मैं आपको बताता हूँ, हुआ ये कि एक खातून, उनका माली आया, उनकी रेगुलर आदत थी, माली आता था, वो दरवाज़ा खोल देती थी अंदर से, और माली पानी भी ले रहा है, और उसके बाद वो सफाई भी, वो पानी डाल भी रहा है, ये भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, ठीक है, ये उनका तरीक़ेकार रहा। उस आदमी से किसी ने राबिता कायम किया, उससे कहा तनख्वाह कितनी मिलती है, उसने कहा जी मुझे तो 10,000 रुपये मिलते हैं। कहने लगे कि अच्छा इनके घर के मर्द कब नहीं होते, जो सारी इंफॉर्मेशन उसे, मर्द कब नहीं होते। उसने कहा क्यों? कहने लगे मैं तुम्हें ऐसा करता हूँ ना, 20,000 रुपये दूंगा, ये मुझे बताओ घर में ख़वातीन कब होती हैं, कितनी ख़वातीन होती हैं। उसने क्या किया, कैसे किया, बहरहाल उसने सारी इंफॉर्मेशन दी। दिन के 10:30 बजे क्रिमिनल आए, ख़वातीन घर के कमरे में सो रही थी, ठीक है, उठाया उनको, सब कुछ लूट लाट के चले गए। जब वो क्रिमिनल्स पकड़े गए ना, तो जब उससे हमने पूछा कि तुम इस घर में घुसे कैसे इतने आसानी से, तो उसने कहा कि जी हमें वो जो माली है, माली ने इत्तला दी थी, है ना। कितने पैसे पर इत्तला दी थी? 10,000 रुपए पर। सही है। तो हमेशा देखिए
اگر ہم اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے تو یاد رکھیے کہ سوائے اللہ کے کوئی غیر ہماری حفاظت نہیں کرے گا. اب ہم قانون کو آپ کے لیے کالر بھی آپ نے اسی بات کو کنٹینیو کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام. نعمان احمد بات کر رہا ہوں. کراچی سے. کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں بالکل. آپ بتائیے آپ ٹھیک علی ہیں؟ رضا بھائی آپ کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ماشاء اللہ سے آپ کے پروگرام میں دیکھا بڑا زبردست پی ایم ڈبلیو دیکھتے ہیں ہم, تو ماشاء اللہ سے آپ سے لائن دیکھا. آج آپ سے سوچا آپ سے گفتگو بھی کرنے کی, گفتگو تو ہوتی نہیں آپ سے. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے آپ کا, بہترین ہے. اور اس سے جو ابھی راپٹ کر رہے ہیں, اور مسکراتی صبح کا پروگرام بھی بہت اچھا ہے ماشاء اللہ. کل دفعہ بات صاحب آئے ہوئے تھے, آج آپ آئے ماشاء اللہ, گیس اچھے ہیں. Thank you, thank you. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. بہت شکریہ, بڑی نوازش. آپ سلامت رہیے. آپ نے کہا کہ 10,000 روپے کی خاطر, مطلب ایک 20,000 کے اوپر اس نے وہ ڈیٹیل بتائی. اچھا, اس کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہے, اس کو کیا ڈیٹیل پرابلم ہے میں دینے کا کیا مطلب, کوئی بات نہیں. آپ بھائی اتنے لوگ. اچھا پھر یاد رکھیے, جو ہمارے ملازمین ہماری اطلاعات باہر پہنچاتے ہیں نا, ان ملازمین تک سبھی اتنی رسائی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ پیسے کس دراز میں رکھتے ہیں, آپ اپنی جیولری اتار کے کہاں رکھ دیتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اکثر خواتین کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ انہوں نے بلایا, ماسیوں کو دیا, یہ لو یہ اتارا انہوں نے, یہ اتار کے وہاں فلاں جگہ رکھ کے آ جاؤ. ٹھیک ہے. آپ یقین کیجئے کہ ہم اگر ذرا سی زحمت برداشت کر لیں, ذرا سی تکلیف برداشت ہو, تو بہت سارے مسائل سے ہم بچ سکتے ہیں. اچھا, اب جو اسٹریٹ کرائمز ہوتے ہیں, دیکھیے بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ. ٹھیک ہے. اسٹریٹ کرائم جب ہوتے ہیں, دیکھیے اسٹریٹ کرمنل کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ علی رضا صاحب گاڑی میں جا رہے ہیں, ان کے پاس جو ہے وہ اتنا مہنگا فون ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہوتا کیا ہے کہ میں گاڑی میں بیٹھا ہوں, میں نے فون نکالا اور مجھے نہیں پتا کہ میرے برابر میں کون گزر رہا ہے. نہیں معلوم, بالکل نہیں. ٹھیک ہے. برابر سے کون گزر رہا ہے, برابر سے کون آبزرویشن کر رہا ہے. میں موبائل نکالا اور میں نے, یا تو میں عشق بازی میں لگا ہوا ہوں, نہیں, یا تو عشق بازی میں لگا ہوا ہوں میں. اچھا, عاشقوں کے فون چنتے بھی بہت ہیں, یہ بھی بتا دوں میں آپ کو, بہت چنتے ہیں عاشقوں کے فون, اس لیے کہ عشق کرنے والے, اس کی وجہ یہ ہے نا کہ سارا ذہن جو ہے نا وہ عشق پر چلا جاتا ہے. ان کا ذہن وہاں نہیں رہتا جہاں وہ ہوتے ہیں, وہ کہیں اور ہوتے ہیں. یہ بھی ایک داستان ہے پوری. تو میں نے یہ کراچی میں پکڑے گئے تھے کرمنلز, وہ ہمارے شاکار صاحب جو ہیں انہوں نے بھی پوچھا کہ ہاں بھائی کرمنل سے کہ بھائی کیسے چھینا ہے, تو یوں چھینا ہے. سب سے آسانی میں کس کے فون چھینتے ہیں, تو وہ اس کرمنل نے کہا جتنے عاشق لوگ ہیں ان سب کے فون آسانی سے ہم لے لیتے ہیں. پوچھا کیوں, تو کہنے لگے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کہاں بیٹھے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں, ان کے سامنے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. اپنی حفاظت خود کرنے کی عادت ڈالیے, اپنا بوجھ خود اٹھانے کی عادت ڈالیے, یقین کیجئے بہت سارے مسائل سے بچ جائیں گے. آپ کے ذہن میں یہ کیا آئیڈیا, جیسے آپ اتنے ٹائم سے ماشاءاللہ ایک بڑے ادارے سے جوائن ہیں, اور 2000 تقریباً 19واں سال ہے یہ پروگرام چلتے ہیں. اسی لیے میں نے کہا پتہ نہیں, میں کچھ آگے پیچھے نہیں, بالکل ایسا ہی ہے. تو میکسیمم کتنا, کافی لانگ ٹائم آپ نے اپنا دے دیا. پاکستان کی تاریخ میں پاکستان ٹیلی ویژن کا جو پروگرام ہے نیلام کر, طارق عزیز صاحب کا, ایک تو وہ سب سے بڑے عرصے چلتا رہا ہے, اور اس کے بعد ہمارا یہ پروگرام ہے جو ARY نیوز پر چلتا ہے, کرمنلز موسٹ وانٹڈ. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اب دور ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی پروگرام خامخواہ اور فضول چلتا رہے. بالکل صحیح. تعلقات کی بنیاد پر کوئی پروگرام نہیں چلتا ہے. پروگرام چلتا ہے کانٹینٹ کی بنیاد پر, پروگرام چلتا ہے مضبوطی کی بنیاد پر کہ عوام کس چیز کو دیکھنا چاہتی ہے, عوام کے لیے کیا چیز فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ایکچولی یہی معاملات ہے. اور ہم اس پروگرام میں, میٹرو ون کے سبھی کے پروگرام میں, ہم چاہتے یہ ہیں کہ بہت ساری باتیں ان لوگوں سے بھی ہوتی چلی جائیں کہ جو کسی بھی قسم کا کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں ہمارے پیٹرن سے. تو آپ لوگوں کو ضرور یہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ جو بات ہم نے ابھی بیچ میں ختم کی تھی کہ اسٹریٹ کرائم ہوتے کس طرح ہے. اسٹریٹ کرمنلز کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جی جو جا رہا ہے اس کے پاس موبائل مہنگا ہے یا سستا ہے, یوں ہے تیوں نہ. جو لوگ فون لے کر موٹر سائیکلوں پر, گاڑیوں میں, اپنے علاقے میں, اپنے محلے میں
باہر نکل کے کھڑے ہو جاتے ہیں, فون پر بات کر رہے ہوتے ہیں. خدا کی قسم لعنت بھیجیے فون کے اوپر, یہ دنیا کا سب سے خطرناک کام ہے کہ اچھا وہ تو اس دن میں بڑا سین ہو بندہ نا, میں گاڑی میں سامنے سے آ رہی, ایک تو وہ رانگ آ رہا ہے, اوپر سے نا یوں فون اس نے یوں اٹکایا ہوا ہے اور اس کی بائک بند ہے اور نا اس کو کھینچ کے جا رہا ہے. اب آپ اس کو پیچھے سے ہارن دیجئے, آپ اس کو پیچھے سے ہارن دیجئے, آپ اس کو آوازیں لگائے, کچھ کر لے, وہ مڑ کے نہیں دیکھے گا, اس لیے کہ اس کا ذہن ٹیلی فون پہ لگا ہوا ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں پاکستان میں بھی آن دا وے گاڑی چلانے والوں کو موبائل استعمال کرنے کی سخت ممانعت ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر قانون مضبوط ہوتا نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ جرم کرتے ہیں. دیکھیے نا موٹر سائیکل والے ہیں, موٹر سائیکل والے کبھی اس طرف چلائیں گے گاڑی, کبھی ادھر آ جائیں گے, کبھی ادھر آ جائیں گے. دنیا کے سارے ملکوں میں موٹر سائیکل کا ٹریک الگ ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک. بڑی گاڑیوں کا ٹریک الگ ہے, چھوٹی گاڑیوں کا ٹریک. میں ابھی جانا ہوا ہے سعودی عرب اور اس میں ایک لائن ہے ڈرا ہوئی ہے اور اس پہ کے باوجود نہ وہاں کوئی بندہ کھڑا ہے نہ کوئی آگے پیچھے کر رہا ہے کہ بھئی ادھر ہو جاؤ ادھر. اس کی وجہ کیا سبھی آپ دیکھیں وہ پیچھے خود بخود اس نے ادھر کیمرہ صرف لگا ہوا ہے, جسٹ اونلی فالو ٹو کیمرہ. اس بندے نے پھر بھی پیچھے کر کے کھڑی کی, اس پٹی کو بھی کراس نہیں کیا. تو میں نے کہا آپ آگے کر لے, کرے نہیں بھائی ہمیں اتنا پے کرنا پڑ جائے گا. تو ہمارے ملک میں کہتے گھر کی مرغی دال برابر, ہمارے ملک میں یہ ساری ہے لیکن وہ فالو نہیں کرتے رولز. تو یہاں پر اصل میں دیکھیے قوانین جو بنائے گئے نا ان کے اوپر عمل درآمد اتنا ضروری ہے کہ اگر سختی سے ان قوانین پر عمل درآمد کرایا جائے ڈنڈے کے زور پہ, ہے نا. پوری دنیا میں ایک بات مشہور ہے, ناظرین آپ سب اس بات سے گواہ رہیے گا کہ پوری دنیا میں ایک بات مشہور ہے کہ کسی ملک کا کلچر, کسی ملک کا ماحول, کسی معاشرے کا رہن سہن دیکھنا ہو تو لوگ کہتے ہیں 20 منٹ ان کی مین شاہراہ پر کھڑے ہو جاؤ, آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھو, اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ملک میں یا شہر میں رہنے والے لوگوں کا مزاج کیا ہے. اور ہمارا مزاج ابھی میں آج میسیج میں اور اپنی گفتگو میں کہہ رہی تھی کہ ہم اپنے بچوں کو بہت ایزیسٹ سمجھتے ہیں موبائل پکڑا کے. ہمیں یہی نہیں معلوم کہ مدر تو بڑی اپنے اس میں لگ جائے گی لیکن اسے یہ نہیں معلوم بچہ نہ صرف مینٹلی ڈسٹرب ہو رہا ہے بلکہ فزیکلی انٹرنل بہت ساری پرابلمز, آئی سیٹ ویک ہو رہی ہے, ہیلتھ فزیکلی ایکٹیویٹی میں اور بیٹھ کے ایکٹیویٹی میں بڑا فرق ہے سر. جو بچے موبائل دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے خاندان میں بھی یہی ہے, دیکھتا ہوں میں, منع بھی کرتا ہوں میں کہ اب ماں باپ بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں, کوئی رشتہ دار آ گئے بات کر رہے ہیں, اب ان رشتہ داروں نے کیا کرنا ہے جو آئے ہوئے ہیں بیٹھے, ان کے ساتھ ماشاءاللہ جو بچے ہیں آپ کے بچوں کے ساتھ مل کے انہوں نے تباہی مچا دینی ہے. بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر والدین نے یہ سوچا, پہلے کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ والدین بچے کے ہاتھ میں چمچہ دے دیا اور پلیٹ دے دی, وہ چمچہ اور پلیٹ بجا رہا ہے, اب کوئی شور ہو رہا ہے, ہنگامہ ہو رہا ہے, کچھ ان کو مسئلہ نہیں ہے. اب کیا ہوتا ہے والدین نے سوچا کہ یار بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دو چپ ہو کے بیٹھے اور بچہ اکیلا بیٹھا رہے گا. یہ یقین کیجئے یہ زہر قاتل ہے. یہ معصوم بچے ہیں, ان کو نہیں پتا. آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث مبارکہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کو جو تحفے میں سب سے بہتر چیز دیتے ہیں وہ ان کی اچھی تعلیم و تربیت ہے. ہمیں آپ سب پہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ اپنی اولاد کو کیا دے رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے چین و سکون کی خاطر موبائل ان کے ہاتھ میں پکڑا کے سکون سے بیٹھ جاتے ہیں, سو جاتے ہیں, جاگ جاتے ہیں؟ یہ زہر قاتل ہے. اس لیے ہے کہ یہ بچوں کی ذہنی اختراع, بچوں کا ذہن جو ہے نا مفلوج سلب کرتے چاہ رہے ہیں. بچوں سے یاد ہے آپ نے کہا کہ بھئی بچوں کی جو ہے ذہنی طور پہ وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. مجھے اپنا بچپن میں یاد ہے کہ ہم نے کھوکھو بھی کھیلا, ٹھیک ہے, ہم برف پانی کھیلتے تھے, پکڑن پکڑائی کھیلتے تھے. آج کوئی ایسا کھیل, آج ایسا کوئی نظر نہیں آتا. بہت سارے مطلب محلے کے لڑکے لڑکیاں, مطلب وہ ایک گیدرنگ ہوتی تھی بڑی, اور کزنس آ جاتے تب بھی, پکنک پہ جاتے تھے جب بھی, بڑی بہنیں بھی کھیلتی تھی, کھوکھو کھیلتے تھے. بڑا آپ اپنے بچپن میں کیا گیمز کھیلتے؟ کرکٹ کھیلتا تھا میں, زبردست, ہاکی اور کرکٹ کھیلتا تھا دونوں, اور دونوں جسم کے فزیکلی بہت اچھے. اچھا اب گیمز بھی نہیں ہوتے نا. دیکھیں بچے گیم کیوں نہیں کھیل رہے ہیں؟ موبائل کی وجہ سے, لیپ ٹاپ کی وجہ سے. ٹھیک ہے. آج بھی پنجاب میں ماحول ہے کہ صبح اور شام وہاں کے خواتین و حضرات ہزاروں کی تعداد میں پارکس میں ہوتے ہیں. ہمارے پنجاب میں, ٹھیک ہے, ہزاروں کی تعداد میں. ٹھیک ہے. چاہے کتنی شدید گرمی ہو, کتنی شدید سردی ہو, صبح اور شام ان لوگوں نے
اس کو کہتے ہیں سیر کرنے جانا ہے. اچھا چلے چلے سیر کا ٹائم ہو گیا, سیر کرنے جانا ہے, اور اچھی بات ہے یہ سیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کو تازگی ملتی ہے. زبردست. اچھا ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گی کہ ہمارے کراچی میں جیسے جیسے گریجولی آبادی بڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, بہت دور دراز بھی دیکھیں, لیکن ہم لوگ اپنے شہر جہاں پر زیادہ آبادی ہے وہاں پر یہ ہونا چاہیے کہ ہر جگہ پر ایک گورنمنٹ لیول پہ ہو. پہلے تھے پارک اور لوگوں نے ان کو بریک اپ کر کے لوگوں نے بلڈنگیں کھڑی کر دی ہیں, تو ہر جگہ ہونے چاہیے. اب بچے گلی میں کھیلتے ہیں کرکٹ تو کسی کی گاڑی کا پرابلم ہو جاتا ہے, کسی کو اور گھریلو پرابلمز ہوتی ہیں, تو بچوں کو ہم نے بھی تو گورنمنٹ لیول پہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہم ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے نا. ابھی آپ کچھ ہی عرصہ پیشتر کی بات سن لیجئے, لاکھوں درخت اس شہر سے کاٹ دیے گئے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, گواہ ہیں ناظرین آپ سب, آپ کے محلے, آپ کی گلیوں, آپ کے سڑکوں, آپ کے شاہراہوں پر جو درخت لگے ہوئے تھے سینکڑوں نہیں لاکھوں کی تعداد میں کاٹ دیے گئے. اس معاشرے کا کوئی شخص یہ پوچھنے والا نہیں تھا کہ بھئی یہ درخت کیوں کاٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیوں نہیں پوچھنے والا تھا کہ ہم لوگوں میں اویئرنس نہیں تھی کہ اس درخت کے موجود رہنے سے ہمیں کیا فائدے ہیں. درخت کٹ گئے, کوئی پوچھنے والا, آکسیجن کا پرابلم ہو گیا, بارشوں کا پرابلم ہو گیا, ویدر کا پرابلم ہو گیا. ٹھیک ہے, اور اب لاکھوں درخت کاٹنے کے بعد اب یہ اسکیمیں چلائی جا رہی ہیں کہ درخت لگاؤ, درخت اگاؤ, درخت لگاؤ, درخت اگاؤ. یار یہ کون سا تماشا ہے ایمان سے, کیا ہے یہ معاملات؟ اصل میں وہی بات ہے, بکرے کی ماں کب تک خیر میں. تو یہ ایک بات بتاؤں, ہر چیز کا نا اگر ہم پرانی ہسٹری نکال دیکھیں, فرعون کا کیا حال تھا, تو جو بھی یہ سوچتے ہیں کہ وہ نہیں کر پائیں گے اور وہ یہی اسی طرح غلط طریقے سے اپنی چیزوں کو سمجھتے کہ ان کو مینیج نہیں کر پاتے, تو وہ سمجھتے کہ آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں. لیکن آپ دیکھ لیں بہت سی ایسی ہسٹری میں موجود ہیں ان کا زوال ہوا ہے, ایسا نہیں ہے کہ ان کا زوال نہیں ہو. سر میں صحیح کہہ رہی ہوں. تو یہ مثالیں ان لوگوں نے غلط کام کیا, انہوں نے نہیں اپنی ملک کا, اپنے لوگوں کا سوچا, چاہے وہ مذہبی معاملات ہو یا کچھ, ان کا پھر زوال ہو. دیکھیں میں ایک بات بتاتا ہوں نا, بات یہ ہے انسان دنیا میں جو آیا ہے, انسان کسی سیٹ پر اگر بیٹھا ہے وہ خود نہیں بیٹھا بلکہ بٹھایا گیا, اللہ کی جانب سے اس کو عطا ہوئی ہے. اب اللہ یہ ضرور پوچھے گا کہ سبھی تمہیں اس مسند پہ ہم نے بٹھایا تھا, تم نے مخلوق خدا کے لیے کیا کیا. بہترین بات کہی. مجھے اللہ ضرور پوچھے گا کہ تمہیں اس منصب پر بٹھایا تھا, انسانیت کے لیے کیا کیا, انسانیت کی بقا فلاح کے کیا کیا, کہ مسلمانوں کے لیے کیا کیا, انسانیت کے لیے کیا. اس لیے انسانیت کے لیے کہ ہمارے آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسن انسانیت کہا گیا ہے. آپ اس کائنات کے تمام انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے, بے شک, اور رحمت نے وہ درس دیا, انسانیت کا وہ سبق دیا کہ آج یو این او جیسی بھی اگر کوئی آرگنائزیشن ہے, انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کوئی چلنے والی آرگنائزیشن ہے, وہ ہمارے نبی پاک کا صدقہ ہے. وہ فالو کر رہے ہیں. ہمارے قرآن میں بہت ساری باتیں ہیں, انگریز اس کو فالو کر رہے ہیں اور ہم لوگ ان چیزوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. رائٹس میں دیکھیں, ہیومن رائٹس میں دیکھیں, بالکل وہ لوگ زیادہ فالو کرتے ہیں اور ہم لوگ ان چیزوں سے دور ہیں. ہم کسی کو رائٹس دینا ہی نہیں چاہتے. اچھا آپ نے, کیونکہ ابھی بہت آپ کی ویسی جو کرائم کو دیکھتے تو ذہن میں آتا پتہ نہیں یہ بھی ویسے ہی ڈرائیو سے ہوں گے, علی صاحب بھی. اور اچھا ہمارے درمیان ایک کالر ہے بشرا. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بشرا ہے ہمارے درمیان. جی مجھے آپ کا شو بہت اچھا لگ رہا ہے. میں بھی اس میں بات کرنا چاہ رہی ہوں. علی صاحب سے یہ جو بات کی ہے کہ ہم مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ ان سے پوچھیں کہ ہم نے ان کو یہاں پہ بٹھایا تو کیوں بٹھایا نا. آج تو جو سیاست میں چل رہا ہے یہ بالکل صحیح چل رہا ہے. ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ ہم لوگوں نے آپ کو یہاں بٹھایا ہے تو اس کا آپ نے کیا کیا ہے نا. اب یہ ٹی وی پہ اور لوگ کیوں شور مچاتے ہیں کہ اس کو غلط پکڑا ہے, اس کو غلط پکڑا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیے میری بات سنیے, آپ ان لوگوں کو بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ جو پکڑا جا رہا ہے وہ ٹھیک پکڑا جا رہا ہے. ہاں یہ بات جو آپ نے نہیں کہی کہ جن کو اقتدار دیا. اب دیکھیے میری بات سنیں, بڑی بڑی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید کہ اب ان سے تو کوئی پوچھنے والا ہے نہیں, لیکن یقین کر لیجئے کہ جس منصب پر پروردگار نے انہیں فائز کیا ہے اس منصب کا حساب ہوگا ضرور.
کہ تم نے اللہ کی مخلوق کے لیے, اللہ کے بندوں کے لیے, کیا کیا؟ انسانوں کے لیے کیا بالکل کیا. بالکل بالکل پوچھا جائے. بشرا بہت شکریہ آپ نے کال کی. اچھا وہ ذرا سا آواز بھی ذرا سی خراب کوئی ہوئی بات تھی, نہیں, ٹھیک کوئی ہے. بات نہیں. تو بات اچھا وہی آپ کی بات کو میں کہوں گی کہ آپ نے کہا کہ ان سے پوچھا جائے گا Yes. کہ آپ کو یہ سیٹ یہ اقتدار دیا تو اس کا اپنے یہ حکم ہے کہ جن منصب پر تمہیں فائز کیا گیا ہے اس کا احتساب ہوگا. بالکل بالکل. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں پیسے مل گئے, زندگی میں طاقت مل گئی, زندگی میں شہرت مل گئی, گھر مل گیا, بس زندگی پوری ہو گئی. یہاں سے زندگی کا حساب شروع ہوتا ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جو غریب آدمی ہے نا, ایک مزدور آدمی جو ہے, وہ دن میں محنت مزدوری کر کے 200-400-500 روپے کما کے اپنے بال بچوں کی, اپنے گھر والوں کی, اپنے والدین کی خدمت میں, رزق روزی کے سلسلے میں لگ جاتا ہے. وہ چین کی نیند سو جاتا ہے, صبح اٹھ کے پھر وہ اپنے کام میں لگ جاتا ہے. شاید اس سے یہ حساب کتاب نہیں ہوگا, اس نے کسی کا حق بھی نہیں مارا ہے نا. بس وہ چھوٹا اس حساب کتاب اس سے ہوگا کہ جس کو اللہ نے رزق و روزی میں فراوانی دی, جس اس نے موقع دیے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں ساری. اللہ نے اگر آپ کو بہت رزق و روزی دیا ہے نا, تو وہ رزق و روزی صرف آپ کے لیے نہیں ہے, بے شک اس میں اللہ کے بندوں کا بھی رزق شامل ہے. بالکل. آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ میں, دیکھیے آپ یہ سوچ لیجئے, جتنے بھی ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں نا, آپ سارے لوگ یہ بات یاد رکھیے گا, اگر پروردگار عالم نے رزق روزی میں جس کو بھی فراوانی دی ہے, اس کو یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ رزق روزی صرف اس کا نہیں ہے, آپ کا نہیں ہے, صرف میرا نہیں ہے, صرف سبھی کا نہیں ہے, بلکہ اس رزق روزی میں اللہ کے نہیں معلوم کس کس بندے کا رزق شامل ہے. بے شک بے شک بے شک. اور ہم دیکھیے کسی بھی معاشرے میں اگر غریب رہ جاتا ہے تو پتہ ہے کس کا قصور ہے, وہ صاحب حیثیت لوگوں کا قصور. اور ہمارے کالر بھی درمیان ہے, لیکن اس میں ہمارے جن لوگوں کو اقتدار ملا ہے وہ بھی اس کے قصوروار ہیں. جی. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون کہاں سے؟ جی میں شیلا افضل بول رہی ہوں کراچی سے. شیلا جی کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی مجھے سر سے بات کرنی ہے. بات کیجیے, علی صاحب سن. جی میں بات کر رہا ہوں. جی سر السلام علیکم. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر. سر آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, بالکل زبردست. سر آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور آپ کا اسٹائل مجھے بہت اچھا لگتا ہے. شکریہ. اور میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں ARY میں. اچھا بالکل. اور جب بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب میں آپ کو دیکھتی ہوں, میرا دل سب خوش ہوتا ہے کہ آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے. بس دعا کیا اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے جزائے خیر دیں گے پروردگار, اللہ اور آپ کے لیے زندگی کی ہر آسانی پیدا کرے پروردگار. آمین. الہی آمین, الہی آمین. آپ ہمیشہ سلامت رہیے. سر آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے جی. کہ ہمارے کراچی میں سیویج کا بڑا پرابلم ہوتا ہے, اس پر بھی آپ لوگ کام کریں پلیز. اور ہمارے حکومت کے لوگ جو ہیں ان کو اس کے بارے میں بتائیں کہ ہمارے کراچی میں سیویج کا کتنا پرابلم ہو رہا ہے. اتنی پرابلم ہے, گھروں میں پانی جو آتا ہے اس میں نالے کا پانی آتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. یہ ہم لوگوں کو وہ ہم لوگ پیتے بھی ہیں, وہ ہم استعمال بھی کرتے ہیں. میں ان سے بول رہی ہوں, اور اس قدر پانی گٹر کا آتا ہے گھر میں کہ میں بتا نہیں سکتی. دیکھیے بات کیا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. شبانہ بہت شکریہ. یہ ٹیلی ویژن کے اس میٹرو ون کے ناطے سے یہ صاحب اقتدار لوگ جو بیٹھے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی مخلوق, اللہ کے بندوں کے پاس پینے کے لیے پانی میں اگر سیوریج کا پانی مل کر جا رہا ہے اور وہ غریب پی رہا ہے, تو یقین مان لیجئے صاحب اقتدار لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا بھی جواب اللہ کے پاس ہوگا. ایک غریب کی حیثیت نہیں ہوتی کہ وہ کسی جا کے MD واٹر بورڈ سے یا MD فلاں سے یہ پوچھ لے کہ جی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں. لیکن جو مالک ہے نا اوپر بیٹھا ہوا, اس کے آگے تو دینا پڑے. ہر ایک کو لوٹ کر تو اسی کے پاس جانا ہے. بے شک. اور جب وہاں لوٹ کر جانا ہوگا تو اس دنیا میں گزرے ہوئے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا. کیا بات کہ ہے, ہم نے کیا کیا. زبردست بات. اور ہم علی صاحب سے بالکل کنٹینیو کریں گے. لیتے ہیں اس وقت چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک مسکراتی صبح کے ساتھ. جی ہاں, مارننگ ہو اور چائے نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہر کسی کا ذرا سا ایک ہوتا ہے نا, ذرا سا دوبارہ ہم جو ہے نا وہ
एक्टिव हो जाते हैं। जी हाँ, वेलकम बैक आपको भी। बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छा नवाजिश। जी, बात आप कह रहे थे कि आप कह रही थी कि इश्यूज के ऊपर, आप कह रही थी कि सुबह हो और चाय ना हो चाय ना वो मजा नहीं तो है। रमजानों में क्या करती हैं फिर? हाय हाय सर, आप वो तो सहरी को पी लेते हैं ना, दिल तसल्ली पे हो जाता है ना। फिर भी दिल ये सोचता होगा काश के चाय होती। चाय होती, लेकिन उस वक्त टाइम नहीं होता, ऐसी सोच नहीं आती। अच्छा बात कहेंगे, अच्छा यानी कि आप हंसते मुस्कुराते भी हैं? नहीं, मैं तो समझी थी शायद लड़की क्या कर रही नहीं, है। मैं पत्थर का बना हुआ हूँ। नहीं सर, पत्थर के नहीं बने हुए। आप नहीं, ये वैसे- बताएं, आप अपनी वाइफ को कभी कुछ पका के दिए खाना वाना, या उनके साथ थोड़ा टाइम कैसे स्पेंड करते हैं? टाइम कैसे उनके साथ वक्त कैसे गुजारते हैं? हंसी आप- मजाक या जरा सा आप स्ट्रिक्ट ये है? सोचिए- थोड़े स्ट्रिक्ट है या ऐसे ही? आप ये सोचिए कि सोने का टाइम कितना मिलता है आपको, आप ये पूछिए ना। हाय हाय हाय, यानी इतने बिजी। अच्छा, हम समझते हैं जैसे अली साहब से स्क्रीन पे आते हैं, आपको ये नहीं पता इसके बिहाइंड कितना एफर्ट है, इतना काम है, कितने लोगों के साथ लिंक्स में जाना पड़ता है, लोगों के पास जाना पड़ता है, और वहाँ ये जो फिर इनकी पूरी टीम बैठती होगी, कोई इशू इनके पास टॉपिक आता होगा कि ये प्रॉब्लम है, फिर उसके ऊपर पूरी एक मतलब ड्रामा बनाना। सर मैं सही, ड्रामा नहीं है वो, मतलब वो सारा, मतलब जो भी एक्टिविटी बना, मुझे देखो तो सभी बात ये है, बताएं सर, ये क्लियर करें। सुनो बात ये है कि अब आप इतना अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट कर रही हैं, ओके, ठीक है, मैं आपकी तारीफ में जुमले बोलना चाह रहा था, लेकिन आपने क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड को ड्रामा कह के नहीं आप ड्रामा नहीं, मुझे एक दुश्मन में शामिल कर लिया सुने आपने। ड्रामा नहीं, इट्स मीन कि अगर जिसके साथ हुई भी है, फॉर एग्जांपल जिसने क्राइम किया हुआ है, वो बंदा खुद आके स्क्रीन पे दोबारा तो वो एक्ट नहीं करेगा, क्या करेगा? सर मैं आपको मुझे ये clear सबको करें। बताऊं हाँ। हम माशाल्लाह कोई 19वां साल हमारा ख़त्म हो रहा है इस क्राइम बेस्ड शो को मोस्ट वांटेड को चलाते हुए। इस 19 बरस के अरसे में दर्जनों बार ऐसा हुआ है ओके, कि किसी क्रिमिनल को मैंने देखा है, मुझे ख्याल आया, मतलब वो मेमोरी में था ना मेरे, मैंने कहा बात सुन, मैंने कहा तुम फला जगह नहीं पकड़े गए थे? तो वो चुप, मैंने कहा पकड़े गए थे? नहीं, जी सर पकड़ा गया था। अब तो इंस्पेक्टर हो गया सच। ठीक है, उसके इस बाद टाइम- हम सेंट्रल जेल कराची में शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग क्या कर रहे थे, व्यूज ले रहे थे। तो उसके अंदर हम लोगों से मालूमात कर रहे थे कि हाँ भाई क्या है, कैसा जा रहा है, कैसा गुजर रहा है, क्या है, किस क्राइम में आए। मैंने एक से पूछा, मैंने कहा हाँ यहाँ कैसे आए? तो कहने लगे आप ही तो लेके आए थे। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगे 3 साल पहले पकड़ा गया था Oh my मैं फला God. जगह। मैंने कहा अच्छा फिर अब क्या हुआ? कहने लगे नहीं बस वो अब ठीक है, अब ये सोचता हूँ कि बाहर निकलूँगा तो अब ये सब छोड़ दूँगा। मैंने कहा ज़िंदगी में तू नहीं छोड़ सकता कभी ये, यकीन कर लें। क्योंकि एक देखिए हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक कौल है, बहुत मशहूर बात है कि कोई तुमसे कहे कि पहाड़ अपनी जगह से सरक गया है तो यकीन कर लेना। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और अगर कोई तुमसे ये कहे कि उसने अपनी फितरत तब्दील कर दी है, कभी यकीन ना करना। ओ माय गॉड, फितरत कभी तब्दील नहीं होती है, कभी नहीं होती तब्दील। और जो चीज़ फितरत में पड़ जाए ना, हमने तो ऐसे ऐसे क्रिमिनल भी देखे हैं, सभी ऐसे ऐसे क्रिमिनल कि जिनका दादा भी क्रिमिनल था, जिनके बाप भी क्रिमिनल थे, जिनकी औलादे भी क्रिमिनल हैं। तो अब आप सोचिए ना कि वो फिर वो नस्ल आगे बढ़ के कहाँ क्या किसको जन्म देगी? क्रिमिनल होंगे ना सारे पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, माशरे में जो सबसे ज़्यादा देखिए गुर्बत के साथ माशरा गुजारा कर सकता है, ठीक है, जुल्म के साथ माशरा गुजारा नहीं कर सकता। और इन क्रिमिनल्स ने जितने मजालिम ढाए हुए हैं ना, जितना जुल्म ये क्रिमिनल ढा रहे हैं, ठीक है यार, आप सोचिए कि एक आदमी रात को कोई 3 बजे मोटरसाइकिल पर अपनी अम्मी की दवाएं लेने के लिए स्पीड में चला जा रहा है, बेध्यानी। और वो ठीक है, बस। क्रिमिनल्स ने रोका, उन कमबख्तों ने, खुदा उनको गारत करे, उन्होंने उसको रोका। उसके पास 700 रुपए थे, वो भी छीन लिए होंगे। 700 रुपए भी छीन लिए, जिसमें से 700 रुपए में से 500 रुपए वो किसी से मांग के लाया था, और वो छीन के वो लेके चले गए। आप सोचिए तो ऐसे मजालिम को अल्लाह माफ कर देगा क्या? ऐसे जुल्म को अल्लाह कभी भी माफ नहीं करता, अल्लाह कभी नहीं माफ करेगा ऐसे लोगों को। और फिर अल्लाह अपनी मखलूक पर जुल्म करने वालों को कभी छोड़ेगा नहीं, ये मैं बता दूं आपको।
اسی لیے تو کہتے ہیں کتنے کسی ایک انسان کی جان بچائی تو پوری انسانیت بے کی شک جان ایسا ہی ہے، بچائی۔ بے شک ایسا تو ہی ہے۔ یہ اتنا جب آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو آپ سمجھ لیں اس کی پوری لائف، اب وہ اپنی ماں کی وجہ سے بھی پریشان، ایک تو وہ ادھار لے کے آئے اس جگہ سے بھی پریشان۔ اچھا خدا کی قسم لوگ، اللہ میرا گواہ ہے، دیکھیے میں آپ سارے دوستوں سے جو بات کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہہ رہا ہوں، کبھی کوئی آپ کے سامنے آ کے مجبوری میں ہاتھ پھیلانا تو اس کا ہاتھ کبھی خالی مت جانے دیا کیجیے۔ پتہ نہیں کون بیچارہ کس معاملات میں، کس پریشانی میں، کس الجھن، کس تکلیف، کس اذیت میں آیا ہے کہ اس نے آپ کے سامنے آ کے ہاتھ پھیلایا کہ میری ضرورت ہے پوری کر دے۔ اگر کسی کے پاس بھی جتنی بھی حیثیت ہو نا، اس کی ضرورت ضرور پورا کیا کیجیے، اس لیے کہ اگر کوئی ضرورت لے کر آپ کے دروازے تک آتا ہے، آپ کے گھر تک آتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ پروردگار عالم نے اسے آپ کے گھر کا راستہ دکھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ کہتا ہے نا کہ کون ہے جو مجھے میری مدد کرے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی مدد کرے، اللہ کے غریب بندوں کی مدد کرے، بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ کے ان لوگوں کی مدد کرے، اس مخلوق خدا کی مدد کرے کہ جس کے مدد کرنے کا ہم پر فرض ہے۔ بے شک۔ اچھا اتنا آپ نے ٹائم جب دیا تو اس میں سے کیا سمجھتے ہیں کہ مین ریزن کیا ہے کرائم کا؟ آپ نے، کیونکہ آپ کا یہ کام تھا تو دیکھیں ریلیونٹ ہے آپ اب بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی۔ ایک ہوتا ہے نا اسسمنٹ ہے، ایک اسسمنٹ ہے کہ سبھی اگر یہ چیزیں رک جائیں تو یہ کرائم بھی رک سکتے ہیں۔ اس کا ریزن کچھ لوگ تو آپ نے ایسے لوگوں کو بھی پکڑا ہوگا کہ وہ ان کو نیڈ نہیں ہے تو وہ پھر بھی جرم کر رہے ہیں، فار ایگزامپل ایسے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے۔ دنیا کا پہلا کرائم کب ہوا تھا؟ کائنات کا پہلا کرائم کب ہوا تھا؟ یاد ہے آپ کو؟ پتہ ہے سر قتل ہوا تھا کس کا؟ اگر حابیل اور جی۔ حابیل کا۔ دیکھیں دنیا کا پہلا کرائم جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں نے آپس میں دو بھائیوں میں جھگڑا ہوا، ٹھیک ہے، اور حابیل نے قابیل کو مار دیا، بالکل۔ تو دنیا کے معرض وجود میں آنے سے پہلے یہ کرائم شروع ہوا تھا، ابد سے ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ نیکی اور بدی کی جنگ ہمیشہ جاری رہے گی، یاد رکھیے گا۔ دیکھیے اللہ چاہتا تو سب کو نیک بنا دیتا، بے شک اس کے یہاں کائنات میں۔ ٹھیک ہے۔ اللہ نے موسموں میں تغیرات رکھے ہیں، انسانوں کے مزاج میں تغیرات ہیں، ہاں، کبھی آپ ڈن، کبھی آپ پین، کبھی ڈاؤن۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک۔ اور پھر اللہ نے احتساب تو کرنا ہے نا۔ اس دنیا میں کوئی، ناظرین اس دنیا کو احتساب نہیں اچھا ہے۔ اللہ پاک کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایک آزمائش دیتے ہیں کہ میرا آزمائش ہے۔ بندے میں کتنی میری محبت کتنی ہے جی۔ اور وہ مجھے کتنا چاہتا ہے۔ کسی کو دے کر آزماتا ہے۔ ججمنٹ ہے نا اس کی۔ اچھا کچھ لوگ آزمائش کو اوپر اتر جاتے ہیں، دیکھیں، کچھ لوگ نہیں اتر پاتے۔ اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے، کچھ لے کے کسی سے لے کر آزماتا ہے کہ وہ اللہ پر یقین کتنا رکھتا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، کیا بات کہی آپ نے۔ اور دیکھیں یقین، مان لیجئے یقین کا معاملہ یہ ہے کہ شاعر مشرق علامہ اقبال کی جتنی شاعری ہے، جتنی ان کی کتابیں ہیں، سب یقین پر ہیں۔ یقین، ٹھیک ہے، یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، ٹھیک ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ یقین کرے کون؟ یقین کرے۔ آدمی ذرا سی مشکل میں پڑتا ہے نا، پہلے تو اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، اے اللہ میاں میری دعا پوری کر دے، اے پروردگار میری یہ منت پوری کر دے، اے مالک میری اس بات کو پورا کر دے۔ جب وہ اس کے قریب نہیں پہنچتا تو پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ نے بھی میری بات سننا چھوڑ دی، استغفر اللہ ربی۔ بالکل صحیح ہے، ایسے ہی ایسے ہی۔ کبھی یہ گستاخیاں نہیں کرنی چاہیے، بھولے سے بھی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ 70 ماؤں کے درجے سے پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیں سبھی، ہم اور آپ ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم تو وہ کر جو ہمارے حق میں بہتر ہو۔ بے شک۔ یہی ہے نا۔ وہ کسی نے کہا کہ جب بھی دعا مانگو کہو کہ اے اللہ پاک مجھے جو دے وہ بہتری کے ساتھ دے، جو مطلب میرے حق میں بہتر ہو۔ اب تو مانگ لیتے ہیں، اگر ضد ہے۔ اللہ نہیں عطا کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہتری سمجھ رہا ہے نا۔ ایک ماں آپ کے لیے کتنی بے چین بے قرار ہوتی ہے۔ اب دیکھیے بات کہاں سے نکلی ہے، کہاں تک آ گئی۔ ایک ماں کتنی بے چین اور بے قرار ہوتی ہے کہ اولاد نہیں آئی، بیٹا نہیں آیا، یہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ ماں نے کہہ دیا کہ بیٹا یہ غلط کام نہیں کرنا۔ بے شک۔ دیکھ رہے، غور سے سنیے گا، سارے لوگ میری بات غور سے سنیں۔ ماں نے کہہ دیا اولاد سے کہ دیکھو بیٹا یہ کام نہیں کرنا،
اور جب وہ بیٹا وہی کام کرے گا تو ماں کو کتنا دکھ ہوگا. اب آپ سوچئے جس کاموں کے لیے اللہ نے منع کیا ہے اور ہم وہی کام کریں تو 70 ماؤں سے زیادہ اس کو دکھ ہو رہا ہوگا کہ ان کم بختوں کو میں نے کیا سمجھایا تھا اور یہ کیا بن گئے. اللہ نے انسان بنا کر بھیجا ہے, ہمیں انسان رہنا چاہیے. اللہ نے انسان بنا کر بھیجا, ہم آدمیوں میں تبدیل ہو گئے, آدمیوں کے بعد ہم وحشی درندوں میں بدل گئے. ہمارے درمیان ایک کالر ہے, بات کریں آپ سے, آپ کا ویٹ کریں. ہیلو السلام علیکم. یا ہیلو, وعلیکم السلام صاحبی, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں جی. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے بھائی. آپ نے جس شخصیت کو بلایا ہے وہ تو ماشاءاللہ جو یہ کام کر رہے ہیں نا, اور ان کے دیکھیں کام تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن میں تو ان کو طویل عرصے دیکھا یہ کام سیریس کرتے ہیں. ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ صرف اپنے پروگرام کی ریٹنگ بڑھانا, تو یہ جو پروگرام کرتے ہیں اس پہ پوری ورکنگ, ان کا ہوم ورک اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے اور وہ بڑے جینوئنلی پروگرام کرتے ہیں. ان کے پروگرام میں دوسرے کے پروگرام بڑا فرق ہے, کیونکہ دیکھیں نا اتنے عرصے سے کر رہے ہیں اور کبھی بھی انہوں نے اپنے ٹریک سے نہیں ہٹے. یہ اپنے, ان کو پتہ ہے کہ ان کا گول کیا ہے, کیا انہوں نے دکھانا ہے اور کیا ان کو کلیئر کرنا ہے, کیا معاشرے میں اصلاح کا پہلو دکھانا ہے. ہم لوگ جب پروگرام کر رہے ہوتے ہیں نا موسٹلی جگہ کہانیاں وانیاں آ رہی ہو تو اس میں ہوتا ہے کہ ہم اس میں ایک ہجان پیدا کرتے ہیں. ہجان کی بات یہ کہ اصلاحی پہلو کیا ہو, کہ اگر کوئی کرائم کسی نے کیا ہے اور یہ کرائم کے اس کے بعد اس کا اسٹوری آف دا مورل کیا ہے. جیسے ابھی انہوں نے ایک بات ہمیں سمجھانے کی کوشش نا, کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی, میں نے فون بھی اسی لیے کیا ہے کہ دیکھیں انسان زندگی میں بہت سارے کام کرتا ہے, شہرت بھی حاصل کرتا ہے, لیکن جو وہ باتیں اچھی چھوڑ جاتا ہے نا صاحبی, وہی اس کے لیے کہتے ہیں نا کہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے کہ ہم یاد کرتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. میرا سوال آپ سے یہ رضوی کہ کیونکہ دیکھیں آج ایک دور مچی ہوئی ہے, کرائم انتہا سے زیادہ بڑھ چکا ہے اور کرائم کے بارے میں پروگرام, لیکن میں نے جو فیل کیا نا وہ ہم کرائم دکھاتے ہیں اپنا مال بیچنے کے لیے, لیکن کرائم کے اصلاحی پہلو کہاں چلا گیا. جیسے آپ ایک اصلاحی پہلو پیش کرتے ہیں نا, مجھے یہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ اس میں اصلاحی پہلو چلا گیا, سب کا چورن تو بیچ رہے ہیں, لیکن جب تک دیکھیں کرائم کسی نے نہیں کیا, کرائم ہمیں جس سے کرائم کیا ہے کرائم سے ہمیں نفرت ہونی چاہیے, لیکن ہمیں اس کے اسباب ضرور پتا چاہیے کہ کرمنل کیوں بنا, یہ بہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے؟ تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. اچھا وہ میں بہت شکریہ یا تھینک یو سو مچ. بات وہی ہے کہ میں نے ابھی پوچھا کہ میں آپ بتائیں اسیسمنٹ کر کے آپ بتائیے کہ کیا ریزن ہے, تو وہ انہوں نے بھی کہا کہ ریزن کیا ہے کہ کیوں بڑھ رہے ہیں, تو ہم اس کو پکڑنی چاہیے بات کو ہمیں. دیکھیے ایزی منی ہے, ایزی منی ہے نا. آپ 30 دن پروگرام کریں گے تو آپ پیسے آپ کو ملیں گے, ٹھیک ہے. ایک آدمی صبح سے شام تک ٹھیلا لگائے گا تو پیسے کمائے گا, یہی ہے. بالکل. ایک آدمی سارے دن گاڑی ٹیکسی چلائے گا تو پیسے کمائے گا. یہ ایزی منی ہے کہ موٹر سائیکل لے کر آئے, کسی کو لوٹا اور چلے گئے, ایک دن تو گزار لیا انہوں نے. اچھا پھر یہ جو عادت ہے نا لوٹنے کی, یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی مجبوری ہے, یہ ان کا دھندا ہے. یہ آپ سے میں یہی کہہ رہی تھی کہ یہ مجبور, یہ لوگوں کو کیا ایک ہوتا ہے کہ نیڈی ہے تو ہمیں پتہ یار اس کے ساتھ پڑھ, لیکن کچھ لوگوں کو ان کی ہیبچول ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار کوئی نہیں ہے یوں کرو, ایک خرچ سے پیسہ آپ نے دیکھا ہے ناظرین, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ضعیف بوڑھے لوگ چھوٹا سا اسٹال لگا کے بیٹھے, ان کے اسٹال پر اکثر ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کسی انسان کے کام کی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اور پھر وہ بیٹھے ہوتے ہیں, اور بیٹھے کس لیے ہوتے ہیں کہ شاید کچھ خرید لے کوئی آدمی. ایسی جگہوں سے خریداری ضرور کیا کیجیے. بہت اچھا میسج آپ کا. کیوں پتہ ہے آپ کو, چاہے وہ چیز ہمارے آپ کے کام کی ہو یا نہ ہو, انہیں بھیک مانگنے کی عادت نہیں پڑنی چاہیے. بے شک, اس سے کوشش. جی ناظرین لیتے ہیں, بہت پیاری باتیں ہو رہی ہیں لیکن کیا کریں بریک بھی بیچ میں آ جاتی ہے, تو لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. مسکراتی صبح کے ساتھ سبھی حاضر ہیں اگین, اور خوبصورت گفتگو علی صاحب سے چل رہی تھی اور یہ چلتی رہے گی. ابھی تو ہمارا دل ہی نہیں کر رہا ہم ان کو جانے دیں. ہم نے کہا پورا پروگرام, وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ابھی نہیں, لیکن ہم نے کہا نہیں, ہم آپ کے ساتھ کنٹینیو کریں گے. اور اتنی خوبصورت جب گفتگو چل رہی ہو اور وہ ادھوری رہ جائے تو مزہ بھی نہیں رہتا. اور اس درمیان اتنی کالز آ رہی ہیں تو میں بڑی مشکل سے ہینڈل کر رہی ہوں, کیونکہ ان کی بات اتنی کنٹینیو, اتنی ایک خوبصورت ہمبل انداز میں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ ہمارے لیے میسج ہے, ان کی ہر بات ہمارے لیے میسج ہے. ہمارے درمیان ایک اور بھی بڑی پیاری سی گیسٹ آ گئی ہیں, اور دیکھیں انسان کے ساتھ جیسے علی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اللہ پاک ہمیں آزماتا ہے, اور آزمائش
پہ اتر جائیں وہ بڑی بات ہوتی ہے. تو کچھ لوگوں کے ساتھ ایسی پرابلمز بھی ہو جاتی ہیں لیکن وہ اپنا کام نہیں چھوڑتے, وہ کہتے ہیں نہیں خدا نے ہی دی ہے اور ہم اس آزمائش پہ پورا اتریں گے. ایسے لوگ کم ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ پرابلم آ گئی تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ بیٹھ جائیں, ایسا کچھ نہیں ہے. تو اور نیو جنریشن میں یہ بات ہو تو یہ بہت خوش آئند بات ہوتی ہے اور ہمیں ان لوگوں کو جو ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس وقت ہمارے درمیان بہت ہی پیاری سی بندی بولوں گی ابھی ایک خوبصورت لیڈی موجود ہے اور وہ لیڈی یہ ہے, شی از اے موٹیویشنل اسپیکر اور سوشل ایکٹیوسٹ اینڈ شی از اس وقت میرے بالکل فرنٹ آف سائڈ بیٹھی ہوئی ہیں, میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں عائشہ خانہ. السلام علیکم. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ صاحب کیسے ہیں آپ؟ سو گڈ ٹو سی یو آفٹر لانگ ٹائم. Oh yes, 100%. ناظرین میں بہت حیران ہو رہا ہوں عائشہ کو دیکھ کے. میں آپ کو بتاؤں کہ 2 سال پہلے میں ندیم جعفری کے ایک پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا تو عائشہ بھی اس میں بیٹھی ہوئی تھی. ابھی میں نے عائشہ کو دیکھا تو تھوڑا سا وہ شاکنگ سی مطلب تکلیف میں چل کے آ رہی تھی. تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ گری تھی اور اسپائنل کارڈ ان کا ڈیمیج ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو گئی. اللہ تعالیٰ پر اپنی رحمت کرے. بات ہے, دعا ہے, سپورٹ ہے, جو میں اتنی ہمت بھی ہے مجھے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سن لیجئے, اللہ تعالیٰ ڈالتا اتنا ہی ہے جتنا برداشت کر سکتا ہے. آپ کی ہر بات بڑی پیاری ہوتی ہے علی صاحب, قسم سے ایسے جوائن کرتے ہیں. یقین کریں. اور کیا پتا اللہ تعالیٰ نے آپ پر اگر یہ مشکل ڈالی ہے تو اس کے بعد جب یہ مشکل سے آپ نکل آئے تو کوئی بہت ہی کوئی نیا مرحلہ آپ کے سامنے ہو اور کامیابیاں کامرانیاں ہو. شاید آپ کی بات سے ایک اور بات جوائن کروں گا. آپ نے کہا کہ اللہ پاک اتنا ہی ڈالتا ہے لیکن ایک بات ہے, اللہ جس سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اس کو تکلیف بھی دیتا ہے, اسے ہم زیادہ یاد کرتے ہیں. اس کو میں واقعہ بتانا چاہوں گی کہ ایک دن کا اور زمانے کی بات ہے جب یہ لوگ سفر پہ بہت لمبا جایا کرتے تھے, بیگم پیچھے رہا کرتی تھی, بچے, اور دین پھیلانے کے سفر بہت زیادہ مشکل سے جایا کرتے تھے. تو بیوی بہت ہی فرمانبردار اور محبت کرنے والی تھی. ایک دفعہ بہت لمبے سفر سے واپس آئے تو بیوی نے بڑی خدمت کی, کھانا وغیرہ دیا, ان کی بہت خدمت کی, بڑا پیار کرتے تھے بیوی سے. انہوں نے کہا جب نے اتنا اچھا تم نے میرا خیال کیا, اتنی اچھی خدمت کی, تم جو مانگو میں تمہیں دوں گا. تو اس نے کہا میں چاہتی ہوں آپ مجھے طلاق دے دیں. تو وہ ایک دم بہت حیران پریشان رونے لگے, کہاں تو تم مجھ سے اتنا پیار کرتی ہو اور یہ سب, مجھے وجہ بتاؤ. وجہ بتانے بیوی تیار نہیں تھی. میں کہہ رہی آپ نے مجھ سے بولا تھا, میں نے کہہ دیا آپ کر دیں. تو بڑے افسردہ غمگین اس کو لے کے اس کی ماں کے گھر کے لیے چل دیے. آگے جا رہی تھی, پیچھے خود تشریف لے جا رہے تھے. جنگل آیا بیچ میں تو پیر میں چوٹ لگی تو گر گئے اور خون نکلنے لگا. تو ایک دم بیوی واپس آئی اور بہت پریشان ہوئی, اس کا علاج وغیرہ کیا, پٹی باندھی, یہ وہ. تو حیران کہ کہاں تو تم مجھ سے طلاق لے رہی ہو, میرا اتنا خیال کر رہی ہو. اس نے کہا میں تم سے اب طلاق نہیں لوں گی. تو انہوں نے کہا کہ ایسی کیا وجہ ہوئی. کہنے لگی میں اتنے عرصے سے آپ کے ساتھ رہ رہی تھی لیکن اس عرصے میں کوئی اللہ نے آپ کو تکلیف نہیں دی, کسی قسم کے رنج میں, بیماری میں مبتلا نہیں کیا. تو میں نے سوچا کہ اللہ پاک آپ کو پسند نہیں کرتا, لیکن اب جو آپ کو یہ تکلیف ہوئی ہے تو مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک آپ کو پسند کرتا ہے. میں آپ کے ساتھ رہنے تیار ہوں. پروردگار آپ پر اپنی رحمتیں کرے. اور کیا پتہ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا رتبہ ہے آپ کا. میں نے کہا اللہ پاک جب تکلیف دیتا ہے نا تو ہم اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں, ہم بہت یاد کرتے ہیں. اور ایک بات بتاؤں آپ کو سبھی کہ اللہ پاک صبر دیتا ہے. یہ آپ جب صحیح حالت میں نا تو دوسرے لوگوں کو میں بہت پریشان نظر آتی ہوں, لیکن اللہ پاک نے مجھے ذہنی اور دلی ایک عجیب سے اطمینان میں ڈال دیا ہے کہ میں خود حیران ہوں کہ میں ایسی نہیں تھی, مجھ میں اتنی برداشت نہیں تھی, لیکن خود اللہ نے. تو یہ جملہ نہیں سنا, صبر. صبر جو ہے نا وہ خدا, یہ یقین کر جس دن آپ نے صبر کرنا سیکھ لیا نا, اور آپ یقین کریں خود بخود آپ اپنے آپ کو خود جب مطمئن کرنے لگیں گے, دنیا کتنی بھی مطمئن کر دے آپ کو کہ کچھ نہیں ہوتا, یوں رہا کرو, خاموش رہا کرو, غصہ نہیں کیا کرو, نہیں. جب آپ اپنے اندر, اور اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے ہر وقت باوضو رہا کریں. یقین کریں آپ اپنے آپ کو خود کہیں گے کہ بھائی آپ بہت سکون سے, ریئلی میں یہ بھی پریکٹیکل بتا رہی ہوں, اب 5 وقت باوضو رہے نا سر, یقین کریں آپ کو روحان مطلب اندر سے فیلنگ اچھی ہوگی, پازیٹیو فیلنگز ہوگی آپ لوگوں کی. سہارا محسوس ہوتا ہے, پتہ نماز پڑھ کے لگتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ سے بات کر لی, بس اب کسی کی ضرورت نہیں ہے. بہت پیارا فیل ہوتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے. اللہ, ہمارے مذہب بہت خوبصورت ہے سر, ہمارا مذہب بہت پیارا ہے, اور اگر ہم اس طرف ذرا سا تھوڑا سا بھی چلے جائیں تو اللہ دل میں اتنا, بس آپ کے دل میں انسانیت ہو, پازیٹیو رہیں,
ہر چیز آپ کو اچھی لگنے لگے گی. ہمیں ویسے لوگ بہت نیگیٹو کرتے ہیں, وہ یہ, لیکن میرے خیال میں آپ خود ذرا سا پازیٹیو ہو جائیں تو سب بہترین. سارے جو ڈپریشن اور پریشانیاں ہیں سبھی آپ کو خود سے ان کو ڈیل کرنا پڑتا ہے, یہ آپ کے دماغ کا گیم ہے کہ آپ اس کو ہوا کیا ہے. پاکستان سے باہر ایبراڈ میں سب سے زیادہ جو پریشانیاں نا لوگوں کو, وہ ٹینشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ٹینشنز. ایک سائنٹسٹ نے تقریباً 30-32 سال ریسرچ کرنے کے بعد اس نے یہ پریس کانفرنس بڑی بلائی اور اس نے کہا کہ جی میں نے بادریشن اور ٹینشنز کا حل تلاش کر لیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں بتائیں ضرور کیا ہوا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس کا ٹینشن ریلیز کرنے کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ دن میں 5 دفعہ منہ ہاتھ دھویا جائے, پیر دھوئے جائیں اور یہاں تک ہاتھ دھوئے جائیں. اس سے یہ آدمی کو ریلیکس ہوتا ہے, پریشر پوائنٹ ایکٹیو ہو جاتے ہیں, ٹینشن جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. تو جب میں نے وہ پڑھا ان کا پورا کالم تو میں نے کہا بے جاہل, یہ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 برس پہلے بتا دیا, تو کون سی نئی بات کر رہا ہے. صحیح. اور ہم اصل میں ناظرین پتہ کرتے کیا ہیں, ہم کتابوں میں لکھی باتیں اور ان معاملات کے اوپر توجہ دیتے ہیں کہ جو معاملات ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے, ہم سے خدا کیا چاہتا ہے, حکم کیا ہے اللہ کا, اور اللہ کی جو کتاب ہے اس میں زندگی گزارنے کے طریقے کون سے ہیں, سوچتے ہی نہیں ہم لوگ, پتہ نہیں کیوں. ایمان سے یقین کر لیجیے اگر آپ اس بات پر سوچیں نا. دیکھیے زندگی گزارنے کے طریقے کی بات پر یاد آ گیا مجھے. آپ دنیا میں کوئی بھی چیز خرید کے لائیں, موبائل فون خرید لیں, اس کے ساتھ ایک کیٹلاگ ہوتی ہے. بالکل انسٹرکشن, ہاں ٹھیک ہے, انسٹرکشن گائیڈ ہو گئی. آپ فریج خرید لیجئے, ٹیلی ویژن خرید لیجئے, آپ رولز ہیں اس کے, ہر ایک کے ساتھ بک ہوتی ہے. انسان پیدا ہو گیا, اس کے ساتھ بک نہیں ہے, اس کے پیدا ہونے سے پہلے بک آ گئی ہے, جسے قرآن کریم کہتے ہیں. مکمل ضابطہ حیات ہے ناظرین قرآن کریم. انسان کی زندگی گزارنے کے پورے طریقے اس میں موجود ہیں عائشہ, کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے. اچھا ہم لوگ ایک اور بھی علی صاحب یہ بھی ہے کہ ہم لوگ تھوڑا نیچر سے بھی ذرا دور ہو گئے. اچھا نیچر ہے اور ہمارے کھانا پینا سونا سب ڈسٹرب ہو چکا ہے. ہم لوگ جس وقت اللہ پاک نے ہمیں سونے کا ٹائم دیا اس وقت ہم جاگ رہے ہوتے ہیں, جب فجر میں اٹھنے کا ٹائم ہے, جب اللہ پاک نے رزق بانٹنے کا ٹائم دیا اس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب ہم نے اپنی لائف کو خود ڈسٹرب کیا, ہم نیچر سے دور ہوئے ہیں, ہم پرابلمس میں آ گئے. اچھا اب بات کریں گے نیچر کی اور فوڈ کی. تو شیف کتنی دیر سے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ کب جو ہے یہ ڈرم اسٹک بنے اور میں علی صاحب کو کھلاؤں, اور آپ ریڈی کر دیں اور میں اب آپ کی طرف آنے والی ہوں شیف ود ان 2 منٹس. میں عائشہ سے بات کرنے کے بعد آپ آئل گرم کر دیں. انہوں نے بڑے اچھے زبردست, ذرا ریپیٹ کیجیے گا یوسف. اچھا ایسے بیچارے کب سے ہوں تھوڑی بعد تھوڑی علی صاحب. میں تو سر کو دیکھ رہا تھا, سر کی باتیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اویئرنس. سر میں تو کہہ رہی ہوں قسم خدا کی, آپ وہ اب روحانیت آ گئی. میں تو کہہ رہی ہوں کب آپ مجھے ایک تعویذ دے رہے. نہیں خوبصورت, یہ تو ایک ہنسی مذاق کی بات کی, اس میں مائنڈ نہیں کیجیے گا. بس امی موجود ہیں, والدہ کا انتقال ہو گیا. میری زندگی کی میں سب سے بڑی پوری دنیا کے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, خدا کی قسم ناظرین میری بات غور سے سنیے گا, جن کے گھر میں مائیں زندہ ہیں نا, اللہ پاک ان کی مغفرت, اس سے بڑی تعویذ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں, پاسبل ہی نہیں. اور خدا کی قسم ماں کا چہرہ دیکھ کے دعا کیجئے, پروردگار ساری دعائیں قبول کر, رد نہیں ہونے دیتا اس دعا کو. بے شک بے شک. آئیے تھوڑا سا میں ایکسپیرینس بتانا چاہوں گی کہ میرا اس 2 سال میں جو میرا انجری کا پیریڈ گزرا ہے اس میں میں نے سوائے ماں باپ کے کسی کو بھی اپنا نہیں پایا, سنسیئر نہیں. مطلب میں بیان نہیں کر سکتی کہ بالکل صحیح کس قدر قربانی, اور ان کی زندگی میں اولاد کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. شاید اگر ان سے جنت کے بدلے اولاد کی خوشی دے دی جائے تو شاید وہ بھی دے دیں گے کہ میری اولاد کو خوشی دے دیں. ہم میں بیان نہیں کر سکتی. عائشہ جی مجھے یہ بتائیں کہ آپ سے بات کرنے کا ذرا سا کم ہے, وہ علی صاحب اتنی پیاری گفتگو کرتے ہیں وہی کنٹینیو ہو جاتی ہے. جی بالکل. کیا کیا کرتی تھیں پہلے اور کیا کیا اب کنٹینیو چل رہا ہے؟ جی میں کیونکہ ماشاءاللہ شی سنگر اور بہت ساری موٹیویشنل اسپیکر اینڈ سوشل ایکٹیوسٹ اینڈ
اور بتاؤ اور میں بتاؤ بتاتی ہوں آپ کو کہ ماشاءاللہ پہلے بہت کچھ کرتی فیشن ڈیزائنر میں کرتی تھی اور وارڈروب وغیرہ دیا کرتی تھی مارننگ شوز پہ. تو اس کے علاوہ وہ مینشن کرنا ضروری نہیں, ڈفرینٹ لوگوں کو دیا کرتی تھی. اس کے علاوہ بھی کوئی کام تھا, اس کی انجری ہوئی ہے 2017 میں. اس کے بعد اچھا شوق تھا میرا گانا گانے کا بھی. میں ہر جگہ ہی مینشن کرتی ہوں, حالانکہ اچھی بات نہیں ہے, لیکن یہ کہ جب میں ٹھیک تھی تو ذرا سی ریسٹرکشنز تھی کہ گانا گانا کو اتنا کوئی اچھا وہ نہیں ہے, مطلب ٹیچنگ کر لیں, فیشن ڈیزائننگ کر لیں. خواتین کی تھوڑی لمٹس شادی کی ہوئی بھی ہوتی ہیں. شادی کو ماشاءاللہ میرے 16 سال ہو چکے ہیں, تو ایک بیٹا میرا ماشاءاللہ سے 15 سال کا اور ایک 11 سال کا ہے. تو اس طرح سے فیملی کی بانڈنگز ہوتی ہیں. لیکن اس کے بعد تھوڑی سی مجھے پریویلیج دی گئی کہ چلے جس چیز میں آپ خوش ہوں وہ آپ کر لیں. تو گانا میری پریفرنس تھا. اس کے علاوہ اس میں نے کافی ایفرٹ کی. میں نے اپنا گانا خود بنایا, لمبی جدائی کور سانگ میں نے کیا, حسن علی ہاشمی نے بنایا. تو سبھی تھوڑا سا سنوا. میں یہی کہنے میں نے بات کر رہی تھی تو یہیں پر ذرا سا چلیے پھر ہم آپ کچن کی طرف جائیں گے, ٹھیک ہے. بھی ہو رہا ہے نا مجھے. تو ہی میرا دل ہے, تجھ سے جہان ہے, کیا بات ہے, تجھ کو ہی ڈھونڈوں ہر پل, تو ہی میرا پیار ہے, تو ہی میرا دل ہے, تجھ سے جہان ہے, تجھ کو ہی ڈھونڈوں ہر پل, تو ہی میرا پیار ہے. موت نہ آئی تیری یاد کیوں آئی, ہائے لمبی جدائی 4 دناں دا پیار ربا, بڑی لمبی جدائی, لمبی جدائی. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. ہمارے گانے کتنے پیارے, ماشاءاللہ. ہمارے ٹیلنٹڈ لوگ کتنے پیارے. تو دیکھ لینا اس میں ٹیلنٹ ہے اس کتنا. میں کوئی شک نہیں. ہم لوگ جب بات کر رہے تھے تو یہ ہم نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ ٹیلنٹ کوٹ کے بھرا ہے. ہم ایک مشاعرے میں ملے تھے, سبھی کو میں نے وہاں دیکھا تھا, یہ کور کر رہی تھی ایونٹ کو, تو یہاں مجھ سے ملی تھی. اصل میں وہ عالمی مشاعرہ ہوا تھا نا ہمارے پاکستان میں, جو کراچی میں سب سے بڑا ہوتا ہے عالمی مشاعرہ. میں مشاعرہ بھاگ کے پہنچتی ہوں, بہت شوق ہے. میرے نانا ماموں سب انڈیا سے جو ہیں وہ شاعر. کہاں کی رہنے والی ہیں؟ امی بجنور کی ہیں, یو پی. ارے بجنور کی ہیں, لیجئے بتائیے. اچھا ڈاکخانہ تو نہیں مل رہا. بجنوری جتنے بھی ہیں زیادہ تر شاعر ہوتے ہیں. اچھا جی. آپ کو شعر و شاعری سے شغف ہے کہ نہیں وہ بتائیں, چھوڑیں ساری بات. میں نے ماسٹرز کیا ہی اردو میں ہے. کیا بات. تو پھر ایک کچن سے جانے سے پہلے بھڑکتا دھڑکتا شعر ہو جائے. دیکھیں آپ نے, انہوں نے فرمائش سنگنگ ہو گئی, اب شعر بھی ہونا چاہیے. وہ تو وہ ہے تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے. واہ واہ, آپ نے پلٹ دیا. وہ تو وہ ہے تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے, ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھو. واہ واہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ. آپ ابھی تو خوش ہو جاتی ہوں گی آپ اس طرح کی شعر و شاعری. ارے بہت مارتی ہے وہ. علی صاحب خدا کے لیے میں ذرا دیکھتی ہوں یہ کیا جو ہے کہاں تک. جی ہم آ چکے ہیں اس وقت یوسف کے کچن میں. اور سر آپ مجھے بتائیں آپ کی پسندیدہ ڈش کون سی ہے؟ میری پسندیدہ ڈش یوسف نے نہیں بنائی ہے. کیا سر آپ پلیز بتائیے. میں یوسف میری پسندیدہ ڈش ہے دال اور چاول. دال چاول ماشاءاللہ. کل فاروق ستار صاحب کی بھی یہی تھی. کیا بات ہے, یہ سب سے ایزی. میں تبدیل کر لیتا ہوں. انہوں نے آپ کو کیا بگاڑا ہے؟ سر انہوں نے کیا بگاڑا, آپ نے ایسے کیوں کہا؟ نہیں بگاڑ کہاں سکتے بیچارے, وہ تو بنانے والے لوگ ہیں. کیا بات ہے. یہ دیکھیں جی, میں چاہوں گی ایک بار اسے ریپیٹ کر لیجئے. ہو سکتا ہے کچھ ہمارے ویورز نے ابھی آن کیا ہو اپنا ٹی وی اور ہمارا پروگرام دیکھا ہو, تو پلیز اسے ریپیٹ کر دیجئے. اچھا, اس کے لیے میں سب سے پہلے بتا دوں, جی چکن ہم نے لی تھی اور اس کو ڈرم اسٹک کو ہم نے پہلے بوائل کر لیا تھا تھوڑا سا پانی میں نمک ڈال کے, تاکہ اندر بھی تھوڑی نمکیات اس کے شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد بوائل کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر جسٹ یہ 3 سے 4 انگریڈینٹس ہیں. ایک باؤل میں آپ نے اس کو سیزننگ کرنا ہے سالٹ پیپر سے, اس میں کوٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے ایگز کے اندر اس کو تھوڑا سا ڈیپ کر کے پھر آپ نے بریڈ کرم سے کوٹ کرنا ہے. اس کو کوٹ کرنے کے بعد آپ اس کو اس طرح سے ڈیپ فرائی کر دیں, پھر یہ آپ کی کرسپی ڈرم اسٹک ریڈی ہو جائے گی. لائٹ براؤن ہوتا ہے, کچھ ڈارک براؤن سا ہوتا ہے, کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے اسے؟ اس کو آپ جسٹ سمپل بس لائٹ براؤن کر لیں, مطلب ایسا ڈارک بھی نہ ہو, اور ٹمپریچر ایسا رکھیں آپ کہ اس کی ایک کرسپی جو کلر آتا ہے نا سنہرا گولڈن وہ آنا چاہیے. اور یہ میرے گیسٹ ڈارک ہونا وہ, اور یہ بالکل ڈش ریڈی آپ کر لیں, کیونکہ اور اس کے بعد یہ آپ نے یہاں پہ جو ہے بھیجیں تاکہ ہم کھائیں. بالکل آپ کے لیے ریڈی ہو. جی ناظرین, ہمارے درمیان اس وقت یوسف ہے, ڈرم اسٹک بنا رہے ہیں. انہوں نے جس طرح کہا کہ چکن کو پہلے بوائل کر لیتے ہیں, اس لیے کہ بوائل کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جب
جب ہم ڈیپ فرائی کرتے ہیں تو وہ اندر سے کچی ہوگی تو کھائی نہیں جائے گی, تو وہ بہت اچھے طریقے سے. اور اگر آپ نے بچوں کے لیے تو جو اسپائس کم کر دیجئے, اور اگر بڑے کھا رہے ہیں تو زبردست. ویسے بھی نارملی ایسی ہے کہ یہ بچے اور بڑے دونوں کھا سکتے ہیں, بس یہ کہ ایزی ٹو کوک ہے تاکہ جلد سے جلد. بس تمہاری مجھے کارونگ مار جاتی ہے قسم سے, آؤٹ اسٹینڈنگ. یہ علی صاحب اتنی پیاری کارونگ کرتے ہیں کہ میں بہت زبردست قسم کی ان کی کارونگ مجھے بہت پسند ہے. اور یہ جب آپ ڈش آؤٹ کریں گے نا, آپ ان کی خوبصورت پریزنٹیشن دیکھیے گا. یوسف کیا سب سے مزیدار چیز کیا بناتے ہو؟ ویسے سر اسپیشلٹی تو ٹھیک کہہ رہی ہیں, یہ بھی میں نے نیچے سیکھے ہیں. سب سے مزیدار چیز کیا بناتے ہو بتاؤ؟ سب سے مزیدار میں بناتا ہوں, پاکستانی میں بتاؤں یا کانٹیننٹل میں بتاؤں, یہ بتائیے. پاکستانی بتا دیں. پاکستانی بتا دوں. میں نہاری بہت اچھی بناتی ہوں. آپ تو مقابلہ ہوگا. نہاری میری فیملی میں مشہور ہے, نہاری ہوگی تو عائشہ کے پہلے ہو جائے پھر انشاءاللہ کسی دن اسی سیگمنٹ میں. کتنا بدتمیز ہے, مجھے تو نہیں بتایا آپ کو نہاری کم وقت میں کبھی پوچھے دیکھیں وہ پوچھ بھی رہے سر نے اور مجھے کہتے ہیں میں تو اٹیلین پتہ نہیں کیا اٹیلین نہیں, اسپیشلٹی میری کانٹیننٹل ہے نو ڈاؤٹ, لیکن سر نے پاکستانی پوچھا. سب سے مزیدار چیز کیا بناتے ہو آپ؟ سب سے مزیدار نہاری. اچھا اس کے بعد سب سے مزیدار چیز چکن پکاتا. اب یہ نہیں سمجھ آ رہا. دیکھیں اپنی بات سے آپ خود, یہ علی صاحب ہیں, ہی از اے سینئر, ان کے ساتھ کھیل رہے ہو تبھی تو بتا رہا ہوں میں ان کو. چلو ماشاءاللہ. کہتے ہیں وہ اپنی بات سے خود ہی مکرے. نہیں جو ان کو پسند ہے نا آئی ول میک انشاءاللہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سر آپ صرف اپنی بتائیں. اس کا مطلب ہے سیکنڈ ٹائم یو آر انوائٹڈ. میں یعنی کہ وہ پہلے سے ہی آپ کو ریزرو کنٹینٹی وغیرہ کہیں بنائی ہوئی ہے, کہیں کوئی کاروبار رکھا سر؟ ہوا ہے؟ نہیں نیکسٹ ٹائم دال چاول وتھ پپڑی. کیا بات ہے, پاپڑ کرسپی پاپڑ کے ساتھ بنتا ہے, انڈین تھالی بنتی ہے نا. ابھی میں نے رمضان میں میں نے ٹرائی کیا تھالی, اوہو ہو کیا بات ہے. اگلی بار پھر بتائیں سر کیا کچھ کمی لگ رہی ہے میرے شو میں, کچھ بتائیے. کوئی نہیں آؤٹ اسٹینڈنگ گڈ ہے ماشاءاللہ, بہت اچھا. سب کچھ تو ہے, چاہیے کیا. اچھا سب زبردست ہے بالکل. اب یہ عائشہ آ گئی ہیں, یہ بتائیں گی. جی آپ کچھ ڈریس ڈیزائنر بھی ہیں, یہ آپ کو پتا ہے. میں یہی پوچھ رہی تھی, تو آگے کریں گی. میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا بہتر اگر ہو جائے حالات. ابھی یہ ہے کہ ویل چیئر پہ میری ٹریولنگ ہوتی ہے, تو بازار جب سے میں اندرونی بازار نہ گھوم لوں تو کام نہیں بنتا میرا. عائشہ سنو میری, حکم یہ ہے کہ اگر تم بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہو نا, تو یہ مت سوچو کہ تم سے بڑا تعلیم یافتہ نہیں ہے, اپنے سے اوپر دیکھو. جب آپ اوپر دیکھیں گے نا تو اس سے بڑے بڑے عالم و فاضل لوگ نظر آئیں گے. اور جب آپ یہ سمجھتی ہے نا کہ آپ چھوٹی ہیں, آپ کسی تکلیف میں ہیں, کسی پریشانی میں ہیں, تو آپ اپنے سے نیچے دیکھیے, آپ کو ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے. زبردست کمپیئر کیا انہوں نے, ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ جن کے پیر نہیں ہیں, جن کے ہاتھ نہیں ہیں, وہ بھی زندگی گزار رہے ہیں, وہ بھی اللہ کے بندے ہیں, اللہ کی مخلوق ہے. میں نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھی, رو پڑا. ایک ماں ہے جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ اپنے بچوں کی کیئر ٹیکنگ کر رہی ہے سر. اس کے باوجود ان پیروں سے اپنے بچوں کو وہ دودھ پلا رہی ہے, ان پیروں سے بچوں کے کپڑے بدل رہی ہے, ان پیروں سے. تو میں نے اس دن یہ دیکھتے دیکھتے ایک دم یہ سوچا, میں نے کہا پروردگار, ماں کو تو نے کیا بنایا ہے. آپ دیکھیے نا میری بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر, ہے نا, یہ بھی ماں ہے نا عائشہ بھی. کچھ بھی ہو جائے یہ اپنے بچے کے لیے ایک دم تڑپ اٹھتی ہوگی کہ ارے یار یہ کام کر دوں میں, ٹھیک ہے. پتہ نہیں وہ آپ والی بات ہے کہ جب تک بچہ گھر نہیں آ جاتا ماں ویٹ ہی کرتی رہتی ہے, اس کی جو ہے نا فیلنگز. نہیں سر ہم ان کو عائشہ, لوگ کہتے ہیں کہ جی مدر ڈے ہے, فادر ڈے ہے, ان کا کوئی ڈے نہیں ہے بھائی. یقین کریں, میں مجھ سے کہنے لگے, وہ ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں مدر ڈے تھا, اس دن بلایا, کہنے لگے علی بھائی مدر ڈے کے اوپر آپ کیا اپنی امی کو پیغام دیں گے. میں نے کہا بھائی میری بات سنیں, میں نے کہا یہ ایشیا ہے, میں نے کہا اس میں ہر ڈے مدر ڈے ہوتا ہے, ہر ڈے فادر ڈے ہوتا ہے, ہر ڈے سسٹر ڈے ہوتا ہے, ہونا چاہیے. میں نے کہا یہ ان لوگوں کی بات ہے کہ جن کو مائیں نصیب ہوئی, جنہوں نے ماؤں کی قدر نہیں کی, ہاں, اور وہ سال میں ایک دفعہ ملنے کے لیے ماں کے پاس چلے جاتے ہیں ایک پھول لے کر, یہ کہتے ہوئے مدر ڈے ہے. لعنت ایسی اولاد کے اوپر. یقین کریں ایسی اولاد کے تو نہ ہونا بہتر تھا. اچھا علی صاحب, میں نے ان کی جتنی میں نے جتنی گفتگو ان کی سنی ہے نا,
इतनी नाज़रीन ये जर्नली गुफ्तगू है और बिल्कुल लाइफ स्टाइल गुफ्तगू है। लाइफ स्टाइल इट्स मीन कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन अगर करना हो ना, तो मैं सुनती हूँ कासिम अली शाह, मुझे वो बहुत उनकी गुफ्तगू पसंद है, बहुत जर्नली बात करते हैं और बहुत रेलेवेंट वो हमारी लाइफ के बारे में बात करते हैं। आज मैंने अली साहब को फेस टू, क्योंकि हमेशा मुलाकात हुई, अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं, और किसी भी इवेंट में ऐसा ही हुआ है सर, लेकिन कभी भी इतना मतलब इनका टाइम जो है ना, इनका कीमती वक्त मुझे मिला नहीं कभी। यकीन कर लें, अब मुझे सोचो एक क्लास लेना शुरू कर दूंगी आपसे, ये नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल से बहुत अच्छा लगा। खुदा की कसम बात करने का कभी कभी वक्त होता है, हाँ, वरना बात होती भी है ना तो निकलती नहीं। नहीं सर, आप जैसे देखें, मैं बात सुनूं, पॉलिटिकल इतने इश्यूज के ऊपर वो आ जाते हैं स्क्रीन पर, उतनी बातें करते हैं जिसका कोई भी सलूशन नहीं है। वो है ये है, ऐसा ही हो रहा था, फाइट हो रही होती है, आप ऐसे हैं, आपने ये क्राइम कर दिया, आप इतना पैसा खा गए, ये, लेकिन किसी ने जिंदगी की अपनी ग्रूमिंग की और अच्छाई की कोई गुफ्तगू नहीं हो रहा। देखें कि पर्सनल इंसान अच्छा कैसे हो सकता है, तरबियत की कितनी कमी है। एक बात और भी बताओ, याद रखने की बात है नाज़रीन, आप सब भी याद रखिएगा ये बात, हम कितनी दौलत जमा कर लें, कितनी ताकत हासिल कर लें, कितनी शोहरत हासिल कर लें, कितनी बड़ी से बड़ी इमारतें बना लें, कितनी भाग दौड़ कर ले, हर रास्ता कब्र पर जाकर ख़त्म हो जाता है। कब्र के दहाने से कोई रास्ता आगे नहीं बढ़ता। ओके, किसी से आप ये पूछ लेना कि आपने माशाल्लाह इतना बड़ा महल बनाया है, कब्र के लिए कहाँ जगह ली है, तो वो आपसे नाराज हो जाएगा, बुरा मानने लगेगा। आप ऐसी बातें करेंगे ना तो वो हमसे भी लोग नाराज हो जाएंगे। डिश रेडी हो गई है, डिश रेडी हो गई है, और देखें दी यूसुफ भी अप्रिशिएट करें, और इसके साथ एक ले कम यूसुफ कम यस, आ जाइए यूसुफ, यूसुफ आ जाइए। किस तरह खिलाओगे? तेरी ये अभी एक प्लेट अलग से लाएंगे, और फिर आपको उस पहले इसकी जरा बेचारे का जरा कैप्चरिंग हो जाए ना। देखें यूसुफ बड़े होशियार है, बड़ा बड़ा बंदा, बड़ा होशियार है। आप सलामत रहिए। ये बड़े होशियार हैं। देखें इन्होंने कैसे कहते हैं, पहले मैं प्रेजेंट करूंगा, फिर उसकी वीडियो बनेगी। जाए एक प्लेट वगैरह लेकर आए सर, इसको एक प्लेट यहाँ से दे, ये वाली दे। नहीं आप लेकर आओ, आप जाओ खुद लेकर आओ। और सर कैसी लगी देखें इसकी बहुत प्रेजेंटेशन? जबरदस्त है माशाल्लाह। ये दिल करता लेकिन है। मामला यह है कि मैं ये खाता ही नहीं, क्यों? हाँ। कोई तली हुई चीज नहीं खाता। ओके सर आज चख लेना, जरा सा चख लें बच्चे। अरे यूसुफ, अच्छा चलिए माशाल्लाह आप सलामत रहो। आयशा को खिलाओ, आयशा को दे दीजिए। आयशा जी ये बिल्कुल पतली हैं, कितना मुझे मुश्किल होता है। बैठ जाओ यूसुफ आप, लेकिन आपका माइंड आप चुप होकर बैठ जाओ प्लीज बैठ जाओ। जरा फासले से बैठना बेटा। नहीं मेरा भाई है, इसको मैं ऐसे कैसे खाऊंगी? ऐसे ही खाना पड़ेगा। थोड़ा सा चख ले। अच्छा सर आपकी इसको तो दीजिए, ये देखिए मेरी बात सुने, मैं तो बात में मेरी बात सुनो गौर से। सबसे पहले इनके हाथ में खाने के लिए दीजिए, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये उसके बाद बोलती रहें साथ साथ, फिर आएगा मजा। नहीं ऐसा कुछ नहीं सर। अच्छा ये बहुत क्रिस्पी है और मजे का है, और ये मैं अभी डेफिनेटली घर जाके अपने बच्चों को बना के देने वाली हूँ, क्योंकि बच्चों को मेरी ऐसी फ्राइड चीजें बहुत पसंद है। तो बहुत अच्छा बनाया आपने। अगर मैं तारीफ करूंगी ना तो वो कहेगा यार ये तो बंदी खुद ही है। अब वो बंदी तारीफ करिए ना, मैं आपको सही बताऊं जी, जो लुकिंग सामने प्रोडक्ट रखी है ना जी, ये अपनी शक्ल से बयान कर रही है कि कितना कि मैं बहुत अच्छी हूँ। अच्छा ये भी बहुत अच्छा है, खाने को प्रेजेंट करने का भी एक तरीका होता है। थैंक यू सर, थैंक यू। खाने में आपसे दाल चावल के अलावा भी कुछ आपने कहा डीप फ्राई कुछ नहीं खाते? कोई और स्पेशलिटी आपकी कॉन्टिनेंटल में? खुदा की कसम मैं खिचड़ी शौक से खाता हूँ। मेरी सादगी। मेरी वाइफ मेरे साथ कभी कभार अगर चली जाती हैं 5 स्टार होटल में बैठे हुए, मैंने कहा यार बात सुने जरा। मैंने कहा अच्छा, वो कहने लगे प्रॉन ले आए, मछली ले आए, और फला ले आए, और फला कहने लगे सर आप, मैंने कहा इधर आओ। मैंने कहा दाल चावल है। आपको तो टिफिन लेके जाना पड़ेगा होटल में। अच्छा जी, हमारे प्रोग्राम का दिल नहीं कर रहा, वक्त खत्म हो गया, लेकिन हम एक छोटा मैसेज लेना चाहेंगे। आयशा जी कोई जाते जाते आप प्लीज, आप नेक्स्ट मेरे शो में फिर आ रही हैं इंशाल्लाह। हम उसके अंदर कुछ फैशन जो आप चाहें, हम हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं आपको बताऊं मैं शोज पे जाती भी क्यों, क्योंकि वजह मैसेज दे दें, शॉर्ट टाइम ज्यादा बीमार थे ना, तो मैं दूसरे ऐसे जैसे आपने जिक्र किया,
लोगों को देख के मैं वाकई मोटिवेट होती थी और मैं सोचती थी जब ये लोग यहाँ से यहाँ आ गए बिल्कुल सही। तो वाई नॉट मी। बिल्कुल। तो अब मैं, क्योंकि मेरी ग्रेजुअली अल्लाह का शुक्र है अच्छी प्रोग्रेस है, तो मैं चाहती हूँ जो लोग अभी बहुत ज्यादा बीमार हैं या मायूस हैं तो मुझे इनको देख के आगे आए ताकि उनको लगे कि जब ये यहाँ तक आ सकती है तो वाई नॉट दे। दैट्स गुड। ये मेरा मैसेज है। थैंक यू सो मच आयशा जी। Thank you, सभी। एंड अली साहब, अब आप जाते जाते खूबसूरत सा मैसेज। सिर्फ मेरा मैसेज ये है कि जिंदगी में एहसान करना सीखे आदमी बस। और दूसरों का ख्याल करना। एहसान करके भूल जाना जाना। वो है एहसान। ओहो बस। जबरदस्त। किसी की मदद करके याद न रखिए, किसी पर एहसान करके भूल जाइए, वो अल्लाह के अकाउंट में जमा होता है सब। बहुत खूबसूरत बात। किसी ने कहा ना कि जब आप किसी का मतलब ख्याल करें तो, या किसी को भी मतलब उसको कुछ चीज़ दें जो आपको पता है वो, लेकिन उसकी आंखों की तरफ ना देखे तो वो क्या होता है, वो ज़रा शर्मसार सा हो जाता है। थैंक यू सर, दिल की गहराइयों से मुस्कुराती सुबह की जानिब से, मेट्रो वन की जानिब से आपको मैं शुक्रिया करती हूँ। बहुत शुक्रिया। आप मेरे शो में आए, थैंक यू सो मच। और जी नाज़रीन, अब हम क्योंकि जाने का टाइम हो गया है, लेकिन जस्ट ओनली आज के दिन हम कल इंशाल्लाह फिर नए जज्बे, नई उमंग के साथ इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में सभी को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।